वेलकम टू बायोपल्स, जो साइंस और गहरे इल्म की दुनिया का आपका दरवाज़ा है। अगर मालूमात से बाखबर रहना और पेचीदा ख्यालात को सादा अंदाज में समझना मकसूद हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया। और आज का जो हमारा मौजू है वो वाकई तारीफ के सबसे गहरे और पेचीदा नजरियात में से एक है। बिल्कुल। आज हम जॉन ओवन की एक इंतहाई मशहूर और ज़ख़ीम किताब का जायज़ा ले रहे हैं। इस किताब का नाम है द डेथ ऑफ डेथ इन द डेथ ऑफ क्राइस्ट। मतलब नाम ही से अंदाज़ा होता है कि ये कितनी गहरी तहरीर होगी। जी हाँ, और ये किताब बुनियादी तौर पर फिदिया, जिसे हम रिडेम्पशन कहते हैं, और निजात यानी सैल्वेशन के मौजुआत पर बहुत तफसीली बहस करती है। और ख़ास तौर पर मसीही की मौत के असल मकसद पर। सही। बिल्कुल। इस किताब की जो पूरी की पूरी तवज्जो है ना, वो उन इलाहियाती बहसों पर मरकूज है जो अमूमी निजात बमुकाबला मखसूस निजात के हवाले से होती रही हैं। मतलब क्या निजात सबके लिए है या कुछ खास लोगों के लिए? सही सही। और सुनने वालों को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये किताब कोई एक छोटा सा मजमून नहीं है, बल्कि ये मुतअद्दिद हिस्सों और अबवाब में तकसीम है। ताकि इस पेचीदा मौजू का इंतहाई गहराई से तज्जिया किया जा सके। तो ये हमारी सीरीज का पहला हिस्सा है। बिल्कुल। और आज के इस हिस्से में हम कुछ बहुत ही बुनियादी चीज़ों का अहाता करेंगे। जी। जैसे कि आज की इस निशस्त में हम किताब के दीबाचे यानी प्रेफिस और उसके तारुफ पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम इस किताब के पस मंज़र, उसके लिखे जाने के मकासद और इसके जो तारीख़ी और मजहबी सियाक व सबाक हैं, उनको भी समझेंगे। यानी हम बिल्कुल सादा अल्फाज में और बगैर किसी ज़ाती राय के ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किताब आखिर क्यों लिखी गई थी। बिल्कुल। और ये कि ये किस मखसूस नज़रियाती मसले को हल करने की कोशिश करती है, क्योंकि फिदिया के असल तसव्वुर को समझना इस कदर अहमियत क्यों रखता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सही। तो चलें फिर दिबाचे से गुफ्तगू को थोड़ा तारीख की तरफ मोड़ते हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो जॉन ओवन ने ये किताब किस किस्म के माहौल में लिखी थी? देखिए, ये बात है 17वीं सदी की। इस वक्त जो इस्लाही गिरजाघर थे, जिन्हें रिफॉर्म चर्चेस कहा जाता है, उनमें एक बाकायदा नजरियाती जंग जारी थी। अच्छा, किस किस्म की जंग? बात दरअसल ये थी कि वहाँ एक साइनॉड ऑफ डॉट के नाम से तारीखी इजलास हुआ था। और इस इजलास में आर्मीनियाई नज़रियात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था। आर्मेनियाई नज़रियात से आपकी मुराद वो सोच है जो डच माहिर अलाहियात जेकब्स आर्मेनियस ने पेश की थी? जी बिल्कुल। उनका नज़रिया ये था कि निजात सबके लिए है, लेकिन उसका इतलाक इंसान के अपने इरादे पर है। इसी दौरान एक और मुसन्निफ आए, थॉमस मोर, जिन्होंने किताब लिखी जिसमें अमूमी फजल यानी यूनिवर्सल ग्रेस की बात की गई। अच्छा, तो थॉमस मोर वो शख्सियत हैं जिनके रद में जॉन ओवन ने अपनी ये किताब तहरीर की। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जॉन ओवन को थॉमस मोर के इस अमूमी फजल के नज़रिए से बहुत इख्तिलाफ था और उन्होंने इसी का रद्द पेश किया। चलें इस बात की तह तक पहुंचते हैं। मैं इस पूरी सूरत हाल को एक आलमी रेस्क्यू मिशन की तशबीह से समझने की कोशिश करता हूँ। वो कैसे? जरा बताएं। फर्ज करें कि रात के अंधेरे में एक बहुत बड़ा जहाज तूफान में फंसकर डूब रहा है। चारों तरफ तबाही है और ऐसे में एक लाइफ बोट पानी में उतारी जाती है। एक बहुत ही भयानक मंजर है। जी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस तारीखी बहस का मतलब ये था कि मसीह का मिशन सिर्फ एक लाइफ बोट फराहम करना था जिसमें जो चाहे आकर बच जाए, या ये मिशन मखसूस लोगों को यकीनी तौर पर पानी से निकालने के लिए था? वाह, क्या जबरदस्त तशबीह दी है आपने। देखिए, आर्मेनियाई नज़रिया दरअसल निजात को इसी तरह मशरूत बनाता है। यानी वो कहते हैं कि लाइफ बोट तो पानी में उतार दी गई है, मतलब आपकी मर्जी है कि आप इसमें सवार होते हैं या नहीं। बिल्कुल। वो उसे एक मशरूत या कंडीशनल पेशकश के तौर पर देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जॉन ओवन का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। जॉन ओवन क्या कहते हैं? ओवन का मौक़िफ़ ये है कि निजात एक यकीनी अमल है। यानी वो लाइफ बोट सिर्फ एक इम्कान नहीं है, बल्कि वो एक यकीनी रेस्क्यू मिशन है जो मखसूस लोगों को हर सूरत पानी से निकाल लेगा। सही। और यहाँ तारीखी पस मंज़र को किताब के मरकजी नज़रियाती मसले से जोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी, क्योंकि अगर निजात वाकई सबके लिए है, यानी अगर लाइफ बोट सबके लिए थी, तो फिर सब बच क्यों नहीं पाते? इससे एक अहम सवाल जन्म लेता है। वाकई? बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब किताब के तारुफ में मिलता है।
जिसे डॉक्टर विलियम हेनरी गोल्ड ने लिखा है। उन्होंने फिदिया के 4 मुख्तलिफ नजरियात बयान किए हैं। अच्छा, जरा उन चारों नजरियात को थोड़ा सा खोलकर बयान करें ताकि सुनने वालों को समझ आए। पहला नजरिया क्या है? पहला नजरिया ये है कि मसीह की मौत ने दुनिया के हर इंसान की निजात को यकीनी बना दिया है, चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन तारीख में बहुत कम लोगों ने इसे संजीदगी से लिया है। क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रहता। और दूसरा नजरिया वही आर्मेनियाई सोच है जिस पर हमने बात की कि फिदिया सबके लिए दिया गया है, लेकिन बचेंगे सिर्फ वो जो खुद ईमान लाने की शर्त पूरी करेंगे, यानी लाइफ बोट वाली शर्त। सही। और तीसरा नजरिया क्या कहता है? तीसरा नजरिया एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि निजात तो मखसूस लोगों की ही होगी, लेकिन फिदिया इतना ज्यादा दिया गया है कि वो पूरी दुनिया के लिए काफी है। ये थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है। तो फिर चौथा नजरिया क्या है? क्योंकि जाहिर है जॉन ओवन इसी का दिफा कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। चौथा नजरिया जिसे जॉन ओवन ने पूरी शिद्दत से अपनाया, वो महदूद या कतई फिदिया यानी डेफिनेट अटोनमेंट का नजरिया है। महदूद या कतई फिदिया मतलब? ये सुनने में थोड़ा सा सख्त लगता है, नहीं? लगता तो है, लेकिन जॉन ओवन ने इसका दिफा जिस जबरदस्त मंतिक से किया है वो हैरान कुन है। उन्होंने अपने मुखालिफीन के सामने एक बहुत ही कठिन सवाल रखा। वो क्या सवाल था? उन्होंने पूछा कि क्या मसीह ने तमाम इंसानों के तमाम गुनाहों का कफारा अदा किया है? अगर हम कहें कि हाँ, तमाम इंसानों के तमाम गुनाहों का अदा कर दिया है, तो फिर कोई भी जहन्नुम में क्यों जाएगा? अगर हर गुनाह की कीमत अदा हो चुकी है तो खुदा एक ही गुनाह की 2 बार सजा तो नहीं दे सकता ना? बिल्कुल, ये तो इंसाफ के बुनियादी उसूल के ही खिलाफ हो जाएगा। तो फिर इसका दूसरा पहलू क्या था? दूसरा पहलू ये था कि क्या मसीह ने तमाम इंसानों के सिर्फ कुछ गुनाहों का कफारा अदा किया है? हाँ, अगर उसका जवाब हाँ में दें तो फिर तो हर इंसान पर कुछ ना कुछ गुनाह बाकी रह जाएंगे। बिल्कुल। और अगर सब पर कुछ गुनाह बाकी रह गए तो फिर तो कोई एक शख्स भी जन्नत में नहीं जा सकता, कोई भी निजात नहीं पा सकेगा। वाह, ये तो वाकई एक ऐसी मंतिक है जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। जी हाँ, और इसीलिए ओवन कहते हैं कि सिर्फ एक ही सूरत बचती है, और वो ये कि मसीह ने सिर्फ कुछ मखसूस लोगों के तमाम गुनाहों का कफारा अदा किया है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं किताब के मतन से तावान यानी रैंसम की मिसाल दूं। जी, वो बहुत मशहूर मिसाल है। फर्ज करें कि एक कैदी की रिहाई का तावान अदा कर दिया गया है और काजी इस तावान से पूरी तरह मुतमईन भी हो गया है। सही। तो ये कितनी गैर मंतकी और अजीब बात है कि तावान भी अदा हो गया हो लेकिन कैदी फिर भी कैद खाने में ही रहे। क्या जॉन ओवन के मुखालिफिन के पास इस ठोस मंतिक का कोई जवाब था? देखें, जॉन ओवन के मुखालिफिन यानी आर्मीनियाइयों का ये कहना था कि तावान ने कैद खाने का दरवाज़ा तो खोल दिया है, लेकिन कैदी को अपनी मर्जी से चलकर बाहर आना होगा। यानी वो फिर से इंसान के आज़ाद इरादे पर बात ले आए? जी, लेकिन ओवन ने इस दलील को ये कहकर रद्द कर दिया कि इंसान कोई ऐसा कैदी नहीं है जो चलकर बाहर आ सके। रूहानी तौर पर तो वो मुर्दा है। यानी इसके अंदर वो इरादा ही नहीं है कि वो बाहर आ सके। बिल्कुल। ओवन का इस्तदलाल ये था कि जो तावान अदा किया गया है उसने सिर्फ दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि उसने कैदी के लिए वो ईमान और वो इरादा भी खरीद लिया है जिससे वो बाहर आएगा। क्या बात है, यानी निजात का पूरा पैकेज ही खरीद लिया गया है। अच्छा, अब हम जरा इस बहस से निकलकर इस बात पर तवज्जो देते हैं कि एक आम इंसान के लिए इस किताब के मकासद और इस बहस की अहमियत क्या है। अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें तो ये बहुत अहम है। रिवरेंड स्टैनले गावर के अल्फाज का हवाला देना यहाँ बहुत ज़रूरी होगा। जी, उन्होंने क्या कहा था इस किताब के बारे में? उन्होंने कहा था कि जॉन ओवन का मकसद महज बहस करना नहीं था, बल्कि आर्मीनियाई नजरियात के बोसीदा स्तूनों को गिराना था। बोसीदा स्तून? ये काफी सख्त इस्तिलाह है। उनकी मुराद किन स्तूनों से थी? उनकी मुराद इंसान के आज़ाद इरादे और उस तसव्वुर से थी कि खुदा सबसे यकसा मोहब्बत करता है, लेकिन निजात इंसान के अपने हाथ में है। ओवन के नज़दीक ये सोच खुदा की हाकमियत को चैलेंज करती है। यानी ये गुरूर कि मैंने अपने निजात का फैसला खुद किया है। बिल्कुल सही। और यही वजह है कि इस किताब के एडिटर जेफरी स्टोनियर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जेफरी स्टोनियर ने ऐसा क्या किया था?
انہوں نے اس پوری کتاب کو، جو کہ 17ویں صدی کی مشکل اور پیچیدہ انگریزی میں لکھی گئی تھی، سادہ انگریزی میں مرتب کیا۔ اچھا، تاکہ اسے آسانی سے پڑھا جا سکے؟ جی، اور ان کا خاص مقصد یہ تھا کہ تیسری دنیا کے عام قاری بھی اس گہرے علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ بالکل، ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ انسان کے آزاد ارادے یعنی فری ول کے غرور کو توڑا جائے اور خدا کے فضل کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر کوئی عام انسان یہ سن رہا ہو تو اس کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ جو مخصوص فدیہ کا نظریہ ہے، یہ کچھ زیادہ ہی سخت یا محدود نہیں ہے۔ بظاہر دیکھنے میں بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بے رحم نظریہ ہے، لیکن جان اوون نے کتاب کے متن میں اس کا جو جواب دیا ہے وہ بہت گہرا ہے۔ اچھا، وہ کیسے اس بظاہر سخت نظریے کا دفاع کرتے ہیں؟ اوون کہتے ہیں کہ دراصل یہی نظریہ حقیقی تسلی یعنی ٹرو کنسولیشن کا باعث بنتا ہے۔ وہ کس طرح؟ مطلب اگر مجھے پتا چلے کہ نجات صرف کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہے تو یہ تسلی بخش کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ذرا سوچئے، اگر نجات کا دار و مدار انسان کی اپنی شرط پوری کرنے پر ہو تو کیا انسان کبھی مطمئن ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ انسان تو بہت کمزور ہے، آج کچھ سوچ رہا ہے، کل کچھ اور۔ بالکل، وہ تو ہمیشہ شکوک کا شکار رہے گا، اسے ڈر رہے گا کہ کہیں میری کوئی غلطی میری نجات چھین نہ لے۔ لیکن اگر نجات خدا کے قطعی ارادے پر مبنی ہے تو پھر وہ ایک غیر متزلزل حقیقت بن جاتی ہے، یعنی اسے کوئی انسان یا اس کی کوئی کمزوری بدل نہیں سکتی۔ بالکل صحیح۔ اوون کے نزدیک یہی حقیقی امید ہے کہ آپ کی نجات آپ کے اپنے کمزور ارادے پر نہیں بلکہ ایک اٹل اور حتمی ارادے پر قائم ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کے اہم نکات کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ کتاب تاریخ کے ایک پیچیدہ ترین نظریاتی اور الہیاتی مباحثے کا احاطہ کرتی ہے۔ جی، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ عمومی مقابلہ مخصوص فدیہ کی یہ جو بحث ہے، یہ محض پرانے وقتوں کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ بالکل، یہ آج بھی بہت اہم ہے، کیونکہ علم الہیات کی یہ پرانی بحثیں آج بھی ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کسی بھی متن کو تنقیدی نگاہ سے کیسے پرکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ معلومات کے اس ہجوم میں کس طرح منطقی استدلال کے ذریعے سچائی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ہم اندھا دھند کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور آج کے مطالعے کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک نیا اور گہرا فکری سوال چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جی، اور وہ سوال واقعی غور طلب ہے۔ اگر تاریخی حوالوں میں محض ایک لفظ جیسے کہ دنیا یا سب کے مفہوم پر اتنی گہری اور منطقی بحث ہو سکتی ہے تو ذرا سوچئے کہ آج کے دور میں ترجمہ اور زبان کی باریکیاں ہمارے روزمرہ کے عقائد اور فلسفوں کو کس حد تک تبدیل کر رہی ہیں۔ یہ بہت زبردست سوچ ہے، کیونکہ زبان کا استعمال تو روزمرہ کی زندگی میں ہم مسلسل کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، کیا ہم واقعی ان الفاظ کا وہی مطلب سمجھ رہے ہیں جو لکھنے والے کا اصل مقصد تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ جی ہاں، اور بعض اوقات ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ایک لفظ کا غلط ترجمہ پوری سوچ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم کتاب 1 کا آغاز کریں گے اور مسیح کی موت کے مقصد اور تثلیث ٹرینٹی کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ کیا خدا نے انسان کی نجات یا سلویشن کا ایک ماسٹر پلان بنایا اور پھر بس امید کی کہ لوگ اسے قبول کریں گے؟ یا پھر یہ ایک ایسا سالڈ فول پروف منصوبہ تھا جس میں فیل ہونے کا یا راستے میں کسی چیز کے خراب ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا؟ ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ بالکل، سوچئے اس بارے میں۔ ہم اکثر مانتے ہیں کہ اوپر والے کا ہر کام پرفیکٹ ہے، لیکن جب ہم تھیولوجی کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس واضح ماسٹر پلان کو تھوڑا دھندلا کر دیتے ہیں۔ ابتدا میں پچھلی تحقیقی گفتگو کا حوالہ دینا ضروری ہے جہاں سے اس بحث کا آغاز ہوا تھا۔ صحیح، جہاں ہم نے دیکھا تھا کہ عقائد یعنی کور بلیفز کتنے گہرے اور پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اور پچھلی بار ہم نے کچھ بنیادی سوالات اٹھائے تھے جن پر کافی سوچ وچار ہوا تھا۔ یہ ہماری سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ بالکل، اور آج کی یہ گفتگو انہی پیچیدگیوں کو سلجھانے کے لیے ہے۔ ہم آج اس ماسٹر پلان کے میکینکس کے اندر جائیں گے۔ یہ دیکھیں گے کہ ایک آسمانی منصوبہ اصل میں کتنا مکمل، کتنا منظم اور لاجیکل ہوتا ہے۔
صحیح کہا۔ تو آج کا ہمارا یہ گہرا مطالعہ 17 سینچری کے مشہور تھیولوجن جان اوون کی ماسٹر کلاس کتاب دا ڈیتھ آف ڈیتھ ان دا ڈیتھ آف کرائسٹ کے بک 1 پر مبنی ہے، جو کہ ایک بہت ہی ہیوی بک ہے بائی دا وے۔ او ایبسلیوٹلی۔ اس گفتگو کا مقصد کتاب کے پہلے 8 چیپٹرز کے نچوڑ کو سمجھنا ہے، لیکن گھبرائیے مت سننے والوں، ہم کسی ٹیکسٹ بک کی طرح نہیں چلیں گے۔ نہیں بالکل نہیں۔ ہم بس ان 8 چیپٹرز کی مین تھیمز کو انپیک کریں گے۔ جیسے چیپٹر 1 ہے مسیح کی موت کا مقصد، پھر چیپٹر 2 میں ہم دیکھیں گے مقصد اور ذرائع یعنی مینز کی نوعیت کیا ہے، اور پھر چیپٹر 3، 4 اور 5 تو پورے ٹرینٹی پر ہیں، یعنی باپ، بیٹے اور روح القدس کا الگ الگ کردار۔ ہاں، تثلیث کے مخصوص کردار۔ پھر چیپٹر 6 بتاتا ہے نجات کے ذریعے کے بارے میں، چیپٹر 7 قربانی اور سفارش کے اٹوٹ رشتے پر ہے، اور فائنلی چیپٹر 8 میں اعتراضات کے جوابات ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ پورا ایک لاجیکل سیکوینس ہے اوون کا۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس قربانی کا بنیادی مقصد کیا تھا، تبھی آگے کی باتیں سمجھ آئیں گی۔ کیونکہ دیکھیں، اگر مقصد صرف ایک راستہ کھولنا تھا تو پھر تو اس منصوبے کے فیل ہونے کا امکان موجود تھا نا۔ بالکل تھا۔ اگر ہم بالکل فاؤنڈیشن سے سٹارٹ کریں تو سب سے پہلا سوال جو اوون اٹھاتا ہے وہ انٹینشن یا مقصد کا ہی ہے۔ اوون بڑی وضاحت سے بتاتا ہے کہ مسیح کی موت کا اصل مقصد کیا تھا۔ اچھا، یہ کوئی اتفاق یا حادثہ نہیں تھا، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی جنرل کوشش تھی جس کے نتیجے کا پہلے سے پتہ نہ ہو۔ اوون ڈائریکٹلی میتھیو 20.28 کا حوالہ دیتا ہے، جس میں فدیہ والی بات ہے۔ ہاں، جہاں واضح لکھا ہے کہ مسیح بھٹکائے ہوں کو بچانے اور بہت سے لوگوں کے لیے فدیہ یعنی رینسم دینے آیا۔ اس کا مقصد فیل ہونا یا نامکمل رہنا تھا ہی نہیں۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اوون مقصد یعنی اینڈ اور ذرائع یعنی مینز میں ایک بہت ہی ٹیکنیکل فرق کرتا ہے۔ خدا کے کاموں میں مقصد اور نتیجہ ہمیشہ ایک ہوتے ہیں، خدا کا ارادہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ اس قربانی کا مقصد صرف نجات کا ایک چانس دینا یا پاسبلٹی کریٹ کرنا نہیں تھا، بلکہ حقیقی طور پر ریکنسیلیشن یعنی صلح کروانا، جسٹیفیکیشن یعنی لوگوں کو لیگلی راست باز ٹھہرانا، اور گلوریفیکیشن حاصل کرنا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے جو اسباب خدا استعمال کرتا ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ وہی مثال ہوئی نا جو ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں۔ کس طرح کی مثال؟ جیسے کوئی بہت ہی ماہر معمار یا آرکیٹیکٹ ایک مخصوص مقصد کے لیے ایک بلڈنگ ڈیزائن کرتا ہے۔ اگر اسے ایک ہاسپٹل بنانا ہے تو وہ ٹھیک ویسے ہی مٹیریلز، ویسا ہی لے آؤٹ اور ویسے ہی مزدور استعمال کرے گا کہ آخری نتیجہ ایک پرفیکٹ ہاسپٹل ہی ہو۔ صحیح بات ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ اینٹیں لگانا شروع کرے اور سوچے کہ دیکھتے ہیں بننے کے بعد یہ اسکول بنتا ہے یا شاپنگ مال۔ وہ مقصد پہلے طے کرتا ہے اور مینز اس کے حساب سے لگاتا ہے، رائٹ؟ ایگزیکٹلی۔ اوون کا پوائنٹ یہی ہے کہ خدا نے سالویشن کو ہوا میں نہیں چھوڑا، اس نے ان مینز کو ڈیزائن ہی ایسے کیا کہ آخری نتیجہ بالکل وہی نکلے جو وہ چاہتا تھا۔ لیکن میرا یہاں ایک سوال ہے، اگر مقصد اتنا واضح اور یقینی تھا تو اسے عملی شکل پہنانے کے لیے مختلف کرداروں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مطلب اگر خدا ایبسولوٹ پاور رکھتا ہے، وہ چاہتا تو ایک ہی لفظ بولتا اور سب ٹھیک ہو جاتا، اتنا لمبا روٹ کیوں لیا گیا؟ یہ ایک بہت ہی ڈیپ سوال ہے، اور یہی چیز ہمیں کتاب کے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے، جہاں اوون تثلیث یعنی ٹرینٹی کے مخصوص کرداروں کی وضاحت کرتا ہے۔ چونکہ مقصد پہلے سے طے شدہ تھا، اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نجات کے منصوبے میں ٹرینٹی کے ہر حصے نے اپنا اپنا کردار کیسے ادا کیا۔ تو یعنی ہر ایک کا الگ فنکشن تھا اس پورے ماسٹر پلان میں؟ ہاں بالکل۔ اگر ہم باپ یعنی فادر کے کردار کی بات کریں تو چیپٹر 3 میں اوون کہتا ہے کہ باپ اس منصوبے کا انیشیٹر ہے، یعنی آغاز کرنے والا۔ آغاز کرنے والے سے یہاں کیا مراد ہے؟ ایک سپروائزر کی طرح؟ باپ نے بنیادی طور پر 3 اہم کام کیے۔ پہلا، اس نے بیٹے کو اس مشن پر بھیجا۔ دوسرا، اس نے بیٹے کو میڈیٹر یا درمیانی کا عہدہ دیا۔ یہ ایک لیگل اپائنٹمنٹ تھی۔ اچھا، یعنی ایک قانونی حیثیت دی گئی۔ اور تیسرا کام کیا تھا؟ تیسرا اور سب سے اہم، باپ نے گناہوں کی سزا بیٹے پر ڈالی۔ یہ ایک اتھارٹیٹیو امپوزیشن تھی۔
یعنی قانونی طور پر ایک سزا کو ٹرانسفر کرنا۔ صحیح۔ تو باپ نے مقصد طے کیا اور سزا امپوز کی، اور پھر چیپٹر 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کا کردار کیا تھا اس سب میں۔ بیٹے نے اس ساری ذمہ داری کو قبول کیا۔ بالکل، اس کا انسانی شکل میں مجسم ہونا یعنی انکارنیشن، اپنی مرضی سے جان کی قربانی دینا اور اس کے بعد آسمان میں سفارش کرنا، یہ سب بیٹے کے کردار کا حصہ ہیں۔ لیکن اوون یہاں ایک لفظ پر بہت زور دیتا ہے۔ کون سا لفظ؟ زی کا کیا کام؟ یہ پوائنٹ لٹرلی ساری تھیولوجی کا اینکر لگتا ہے مجھے۔ دیکھیں، اگر آپ پر کوئی ایسی سزا زبردستی ڈال دی جائے جو آپ نے نہیں کی تو یہ انصاف نہیں، ظلم ہوگا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سزا اٹھانے والا اپنی خوشی اور اپنی پوری مرضی سے اس ذمہ داری کو اٹھائے۔ ایگزیکٹلی۔ اوون واضح کرتا ہے کہ بیٹے کا اپنی مرضی سے آنا اس قربانی کو مؤثر بناتا ہے۔ اگر یہ والنٹری نہ ہوتا تو یہ قربانی لیگلی بائنڈنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ واو، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں کردار الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی متحد مشن کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ہم اب تک باپ اور بیٹے کا کردار سمجھ چکے ہیں، لیکن چیپٹر 5 میں روح القدس یعنی ہولی اسپرٹ کا اس سب میں کیا کام تھا؟ روح القدس کا کام اس ساری قربانی کو سسٹین کرنا اور لاگو کرنا تھا۔ اوون سمجھاتا ہے کہ روح القدس نے مریم پر سایہ کیا جس سے مجسم ہونے کا عمل شروع ہوا۔ صحیح، وجن برتھ والا ایسپیکٹ۔ ہاں، اور پھر سب سے کرٹیکل وقت یعنی قربانی کے دوران جب مسیح صلیب پر تھا تو ایٹرنل اسپرٹ یعنی ابدی روح کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو بے داغ پیش کیا۔ روح نے اسے طاقت بخشی اور آخر میں مردوں میں سے زندہ کرنے میں بھی روح القدس کا مددگار کردار تھا۔ ویٹ، ہولڈ آن، مجھے یہاں تھوڑا سا پش بیک دینا پڑے گا۔ جی پوچھیں۔ ہم 3 الگ الگ اینٹیز کو دیکھ رہے ہیں جو ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ جب تینوں کا مقصد ایک ہی ہے تو کیا ان کرداروں میں کوئی ٹکراؤ یعنی اوور لیپ اور کنفیوژن نہیں ہوتا؟ یہ ایک عام انسانی وہم ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اکثر زندگی میں جب کسی پروجیکٹ میں متعدد لوگ ایک ہی گول پر کام کر رہے ہوں تو کاموں میں اوور لیپ آ ہی جاتا ہے۔ یہاں یہ ہارمنی کیسے برقرار رہ رہی ہے؟ اگر ہم اسے عام انسانی کارپوریٹ نظریے سے دیکھیں تو آپ کی بات بالکل درست لگتی ہے، ہیومنز اوور لیپ کرتے ہیں۔ لیکن اوون واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی عام پروجیکٹ ٹیم نہیں ہے، یہ ایک بالکل آرڈرلی، منظم اور ڈیوائن تسلسل ہے جہاں ہر کردار اپنی جگہ مکمل اور ضروری ہے۔ یعنی ان کی نیچر ہی ایسی ہے کہ اوور لیپ ہو ہی نہیں سکتا؟ بالکل، کوئی اوور لیپ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا کام ان کی ایٹرنل نیچر کے مطابق مکمل طور پر تقسیم شدہ ہے۔ باپ منصوبہ بناتا اور بھیجتا ہے، بیٹا اس منصوبے کو عملی جامہ پہناتا ہے اور سیکریفائس کرتا ہے، اور روح القدس اس قربانی کے اثرات کو طاقت بخشتا ہے اور پریکٹیکلی لاگو کرتا ہے۔ یہ ایک چین ری ایکشن کی طرح پرفیکٹلی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے۔ اوکے، سمجھ گئی۔ تو ان کرداروں کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس اہم طریقے کی طرف آتے ہیں جس کے ذریعے یہ نجات عملاً حاصل کی گئی۔ چیپٹر 6 میں یہ ریڈیمشن کا مکمل عمل کیا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو چیپٹر 6 میں اوون واضح کرتا ہے کہ نجات کا عمل صرف صلیب یا کراس تک محدود نہیں ہے۔ ہم اکثر ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ صلیب پر خون بہا اور کام وہیں مکمل ہو گیا ہے نا؟ ہاں، بک کلوزڈ۔ لیکن اوون اس کو ایک مکمل ڈسپنسیشن یا طریقہ کار کا نام دیتا ہے۔ اس کے نزدیک نجات کے میکنزم میں 2 چیزیں شامل ہیں: قربانی یعنی سیکریفیشل آفرنگ اور سفارش یعنی انٹرسیشن۔ یعنی قربانی صرف اس مخصوص مقصد کے حصول کا ذریعہ تھی اور یہ سفارش کے بغیر نامکمل ہے؟ جی ہاں، قربانی نے ایک فاؤنڈیشن رکھی، اس نے سزا کو اٹھایا اور خدا کے انصاف کو پورا کیا۔ لیکن سفارش اس قربانی کے بینیفٹس کو ان لوگوں تک پہنچاتی ہے جن کے لیے وہ قربانی اصل میں دی گئی تھی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس میکانزم کو سمجھانے کے لیے ایک عام زندگی کی انالوجی دوں، مان لیجئے کسی کا دوست بہت بڑے قرض کی وجہ سے جیل میں ہے۔ ایک شخص جاتا ہے اور اس دوست کا سارا قرض چکا دیتا ہے، یہ ہو گئی قربانی۔ صحیح ہے، پیسے دے دیے گئے۔ لیکن اگر وہ شخص قرض چکانے کے بعد چپ چاپ گھر آ کر سو جائے اور عدالت میں جج کے سامنے اس قرض کی رسید پیش نہ کرے، اس دوست کی آزادی کی درخواست یعنی سفارش نہ کرے، تو اس قرض چکانے کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں، وہ دوست تو اب بھی قید میں ہی رہے گا۔
بالکل، کیونکہ لیگل سسٹم کو تو فارملی بتایا ہی نہیں گیا کہ حساب برابر ہو چکا ہے۔ تو چیپٹر 7 کے حوالے سے قربانی اور سفارش کا ذکر آتے ہی سب سے بڑی بحث شروع ہوتی ہے کہ کیا ان دونوں کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ اور یہی بات اوون کی لاجک کا مرکز ہے۔ اوون یہاں بڑی مضبوطی سے دلائل دیتا ہے کہ قربانی اور سفارش ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ مسیح جس کے لیے قربانی دیتا ہے، ٹھیک اسی کے لیے سفارش بھی کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قربانی سب کے لیے ہو اور سفارش کچھ کے لیے؟ بالکل نہیں۔ اوون اس بات کو پروف کرنے کے لیے جان 17 کا حوالہ دیتا ہے، جہاں مسیح واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ صرف ان کے لیے دعا کر رہا ہے جو اسے دیے گئے ہیں، نہ کہ ساری دنیا کے لیے۔ انہیں الگ کرنے کا مطلب ہے نجات کی تسلی کو ختم کر دینا۔ چیپٹر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر یہ اتنا ہی واضح ہے تو تھامس مور جیسے لوگوں نے اس پر کیا اعتراضات کیے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور دیکھیں ہمارا مقصد یہاں غیر جانبدارانہ انداز میں دونوں سائٹس کو پیش کرنا ہے۔ مور کا ماننا تھا کہ مسیح ایک جنرل میڈیٹر بھی ہیں۔ جنرل میڈیٹر سے یہاں کیا مطلب بن رہا ہے؟ مور کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ خدا کا پیار اتنا وسیع ہے کہ مسیح کی قربانی اور سفارش کا ایک جنرل پہلو بھی ہونا ضروری ہے۔ وہ 1 تیموتھی 2.5 جیسی آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں، جہاں مسیح کو خدا اور انسان کے درمیان میڈیٹر کہا گیا ہے، بنا کسی مخصوص گروپ کا ذکر کیے۔ سمجھ گئی۔ یعنی مور کا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک یونیورسل آفر کی طرح ہونا چاہیے جو سب کے لیے کھلا ہو۔ آگے آنا یا نہ آنا لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن یہاں اوون اسے رد کرتا ہے اور ٹھہرا کر دلائل دیتا ہے کہ مسیح نے مخصوص لوگوں یعنی الیکٹ کے لیے ہی قربانی دی۔ اوون نے مور کے آرگیومنٹ کو رد کرنے کے لیے ایک لاجیکل ٹریلیما پیش کیا۔ یہ ٹریلیما کیا تھا؟ اس میکنزم کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں سننے والوں کے لیے۔ اوون کہتا ہے کہ خدا منصف ہے۔ اگر مسیح نے ہر ایک انسان کے گناہوں کا قرض چکا دیا ہے تو لیگلی خدا ایک ہی قرض کی سزا 2 بار نہیں مانگ سکتا، ایک بار مسیح سے اور پھر دوبارہ اس انسان سے۔ اس لاجک کے حساب سے تو دوزخ بالکل خالی ہونی چاہیے، کیونکہ سب کا بل تو پے ہو چکا ہے۔ ہاں، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ سب کو نجات نہیں ملتی، اس کا مطلب ہے کہ مسیح نے سب کا بل پے نہیں کیا۔ اس لیے اوون کنکلوڈ کرتا ہے کہ قربانی اور سفارش صرف انہی کے لیے تھی جنہیں نجات ملنی تھی۔ یہ تو واقعی میتھمیٹیکل لاجک ہے۔ یعنی اگر آپ بل پے کر چکے ہیں تو ریسٹورنٹ آپ سے دوبارہ پیسے چارج نہیں کر سکتا۔ یہ واقعی ایک بہت گہری ڈیبیٹ ہے، اور ہم یہاں دونوں نیریٹیوز کو صرف کتاب کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، لیکن اب اس ساری تحقیق کو عام زندگی سے جوڑتے ہیں۔ جی، جو کہ سب سے ضروری حصہ ہے۔ بالکل۔ ہمارے سننے والوں کے لیے اس 17ویں سینچری کے مباحثے کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، آج کا دور انفارمیشن اوورلوڈ کا دور ہے۔ ایسے شور میں جب ہم عقائد کو اتنے منظم طریقے سے سمجھتے ہیں تو یہ ہمیں ایک سٹرکچرل گراؤنڈنگ دیتا ہے۔ اس سے ایک ذہنی سکون اور کانسولیشن ملتا ہے کہ عقائد کے پیچھے ایک واضح منطق موجود ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ جب آپ کو پتا ہو کہ جس عقائد کی فاؤنڈیشن پر آپ کھڑے ہیں وہ مضبوط ہے تو آپ اس بلڈنگ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم بک 2 کا جائزہ لیں گے، جہاں مسیح کی موت کے بارے میں غلط تصورات کو درست کیا گیا ہے۔ جی، اس میں اور بھی اہم دلائل سامنے آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم الوداع کہیں، میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال چھوڑتی جاتی ہوں۔ مان لیجئے کسی نے ایک بہت ہی عظیم تحفہ دیا ہو، لیکن اسے وصول کرنے والا کوئی مخصوص شخص نہ ہو، تو کیا اس تحفے کی کوئی حقیقی قیمت بچتی ہے؟ ایک لاوارث تحفے کا کیا مقصد؟ کیا نجات کو بھی اسی طرح ایک مخصوص وصول کنندہ کی ضرورت نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آگے کی تحقیق کے دروازے کھولتا ہے۔ اس پر سوچتے رہیے۔ یہ ہماری سیریز کا تیسرا حصہ ہے، اور آج کا موضوع واقعی بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جان اوون کی مشہور کتاب کے حصہ 2 یعنی بک 2 کا احاطہ کر رہے ہیں۔ صحیح، اور اس میں ہم خاص طور پر پہلے 5 ابواب پر بات کریں گے۔ ہاں، ہمارا آج کا مشن یہ ہے کہ ہم ان ذرائع کی مدد سے اس بات کی تہہ تک پہنچیں کہ نجات کے بارے میں لوگوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں ان کی اصل وجہ کیا تھی۔ ہم باب 1 دیکھیں گے جس میں مسیح کی موت کا صحیح مقصد بتایا گیا ہے۔
اور پھر باب 2 میں ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہے جو صدیوں تک لوگوں کو الجھاتی رہیں۔ بالکل، اور باب 3 میں مسیح کی موت کا حقیقی مفہوم ہے۔ پھر باب 4 اور 5 بہت اہم ہے، جہاں نجات کو حاصل کرنے اور اسے لاگو کرنے کے درمیان فرق پر بات کی گئی ہے۔ ہاں، یہ جو حاصل کرنے اور لاگو کرنے کی بحث ہے نا، یہ الہیات کی دنیا میں ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ اگر ہم ان اصطلاحات کو نہیں سمجھتے تو ہم پوری تصویر نہیں دیکھ سکتے۔ تو آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ کسی بھی غلط فہمی کو دور کرنے سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اصل ہدف کیا تھا۔ صحیح ہی۔ مطلب جب ہم اوون کی تحریروں کو دیکھتے ہیں تو مسیح کی موت کا جو اصل یا حتمی مقصد ہے وہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ دیکھیں، مصنف اس بحث کو بہت ہی منطقی انداز میں شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عظیم کام کے مقاصد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، 2 حصے، وہ کون سے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اعلیٰ مقصد اور دوسرا ماتحت مقصد۔ اعلیٰ مقصد سے ان کی کیا مراد ہے؟ جان اوون کے نزدیک اعلیٰ مقصد خالصتاً خدا کا اپنا جلال، اس کے انصاف کا تقاضا اور اس کی محبت کا اظہار تھا۔ یعنی یہ وہ مقصد ہے جو براہ راست خدا کی اپنی ذات سے جڑا ہے۔ صحیح، اور ماتحت مقصد؟ ماتحت مقصد کا تعلق انسانوں سے تھا، خاص طور پر گناہگاروں کو خدا کے قریب لانے اور ان کی نجات سے متعلق۔ اور یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ماتحت مقصد کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا جس میں ناکامی کی کوئی گنجائش رکھی گئی ہو۔ یعنی یہ کوئی تکا نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ مسیح کی موت کا مقصد محض نجات کو ایک ممکنہ آپشن بنانا نہیں تھا، بلکہ برگزیدہ لوگوں کے لیے اسے 100% یقینی بنانا تھا۔ یہیں پر میں آپ کو روکنا چاہوں گی۔ یہ جو لفظ ہے نا، یقینی بنانا اور اس کے مقابلے میں ممکن بنانا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان اوون کے نزدیک مسیح کا کام ایک ایسا علاج نہیں تھا جو کسی فارمیسی کے شیلف پر سجا کر رکھ دیا گیا ہو، اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی مریض اسے آ کر خرید لے؟ کیا بات ہے! ہاں، بالکل۔ کیونکہ شیلف پر رکھی دوا تو اس وقت تک بیکار ہے جب تک مریض خود چل کر نہ آئے۔ میں آپ کی اس تشبیہ کو ایک قدم اور آگے لے کے جاؤں گا۔ فارمیسی کے شیلف پر دوا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شفا کا محض ایک امکان پیدا کیا ہے۔ صحیح، ایک چانس ہے۔ ہاں، اور اس میں یہ خطرہ پوری طرح موجود ہے کہ شاید پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اس دوا کو نہ خریدے اور دوا بنانے والے کی ساری محنت رائیگان چلی جائے۔ ارے واہ، یہ تو بہت بڑا رسک ہے۔ بالکل، لیکن مصنف یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ خدا کے کاموں میں ناکامی یا خطرے کا یہ پہلو سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا۔ مطلب وہ ایک ماہر معمار کی طرح ہے؟ ہاں، اگر ایک ماہر معمار کوئی عظیم الشان عمارت بناتا ہے تو وہ صرف یہ امید نہیں کرتا کہ عمارت کھڑی رہے گی، بلکہ وہ اس کی بنیادیں، اس کا لوہا، اس کا سیمنٹ اس حساب سے ڈالتا ہے کہ اس کا گرنا ناممکن ہو جائے۔ ناممکن ہو جائے، بالکل۔ تو مسیح کا کام شیلف پر رکھی دوا نہیں تھی؟ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا علاج تھا جو براہ راست مریض کی رگوں میں اتارا گیا تاکہ وہ یقینی طور پر ہر حال میں شفا یاب ہو۔ کیا بات ہے! کتاب میں افیسیوں کے باب 5 کا حوالہ دے کر یہی سمجھایا گیا ہے کہ مسیح نے اپنی جان خاص طور پر اپنی کلیسیا کو پاک اور بے عیب کرنے کے لیے دی، محض ایک راستہ کھولنے کے لیے نہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، اگر مقصد اتنا ہی حتمی، یقینی اور 2 ٹوک تھا تو پھر تاریخ میں اتنا بڑا ابہام کیوں پیدا ہوا؟ میرا مطلب ہے، ایک پوری تحریک جسے آرمینیائی نظریہ کہا جاتا ہے، اس نے صدیوں تک ایک بالکل مختلف کہانی کیوں سنائی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کا جواب بڑی حد تک انسانی نفسیات میں چھپا ہے۔ نفسیات میں؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، آرمینائی نظریہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو راتوں رات ہوا میں سے پیدا ہو گئی ہو۔ اس نظریے نے دراصل انسانی عقل اور انسان کی اس خواہش کو اپیل کیا کہ ہم اپنے فیصلوں میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہیں۔ یعنی انسان اپنا کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ بالکل۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اگر سب کچھ پہلے سے ہی یقینی اور طے شدہ ہے تو پھر انسان کی اپنی مرضی کہاں گئی؟ اس لیے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مسیح کی موت نے دراصل براہ راست کسی کو نہیں بچایا، بلکہ اس نے صرف ایک رکاوٹ دور کی۔ کس قسم کی رکاوٹ؟ ان کے خیال میں خدا کا سخت انصاف وہ رکاوٹ تھا جو اسے انسانوں کو معاف کرنے سے روک رہا تھا۔ اچھا، تو ان کے مطابق مسیح نے اپنی جان دے کر اس انصاف کی تسکین کی اور اس طرح خدا کے لیے
یہ حق یا آزادی خریدی کہ اب خدا انسانوں کے سامنے ایک نئی شرط رکھ سکے۔ اور وہ شرط تھی انسان کا اپنا ایمان۔ جی ہاں، یعنی اس نظریے کے مطابق مسیح نے جو کچھ خریدا وہ انسانوں کے لیے ختمی نجات نہیں تھی، بلکہ خدا کے لیے شرائط طے کرنے کی آزادی تھی۔ ایک منٹ، ذرا اس منطق پر غور کریں۔ خدا کے لیے آزادی خریدنا؟ ہاں، سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ انتہائی عجیب لگتا ہے۔ اگر خدا قادر مطلق ہے، کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو اسے اپنے ہی بنائے ہوئے نظام سے خود کو آزاد کرانے کے لیے کوئی حق یا آزادی خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل درست نکتہ ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی طاقتور بادشاہ اپنے ہی بنائے ہوئے قید خانے کی چابیاں حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی خزانچی کو تاوان ادا کر رہا ہو۔ واقعی۔ مطلب بادشاہ کو اپنے ہی نظام، اپنے ہی انصاف سے آزادی کیوں چاہیے ہوگی؟ یہ منطق تو بظاہر خود کو ہی کاٹ رہی ہے۔ آپ نے بالکل وہی نکتہ اٹھایا ہے جو جان اوون نے اپنی کتاب کے دوسرے باب میں ایک زبردست دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو اوون نے بھی اس پر حیرت کا اظہار کیا؟ بہت زیادہ۔ اوون اسی بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیسا عجیب تصور ہے کہ مسیح نے خدا کو کسی مجبوری سے آزاد کرانے کے لیے جان دی۔ صحیح۔ مصنف بہت سختی سے اس بات کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتاب مقدس میں شروع سے آخر تک کہیں ایک بار بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ مسیح نے خدا کے لیے کچھ خریدا ہو۔ ہاں، کیونکہ فدیہ اور قربانی کا سارا مقصد تو انسانوں کے لیے تھا نا۔ 100%۔ انسانوں کو گناہ، موت اور برائی کی غلامی سے نکالنا اصل مقصد تھا۔ خدا کو اس کے اپنے انصاف کی پابندیوں سے نکالنا ہرگز مقصد نہیں تھا۔ بالکل۔ ویسے ہمارے سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کسی ایک نظریے کی تائید کرنا یا کسی کی سائیڈ لینا نہیں ہے۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب کے مصنف نے ان نظریات کا کیا جواب دیا۔ بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ ہم صرف ذرائع کا ایمانداری سے جائزہ لے رہے ہیں، اور جان اوون کا یہ جوابی حملہ اس نظریے کی بنیادیں ہلا دیتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مسیح نے صرف ایک ممکنہ آزادی خریدی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بحث صرف الہیاتی اصطلاحات کی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات پر ہے کہ اصل میں بچایا کسے جا رہا ہے اور قیمت کس چیز کی دی گئی ہے۔ جی، اور یہیں سے ہم اس پوری کتاب کی سب سے بڑی، سب سے مشہور اور شاید سب سے زیادہ زیر بحث آنے والی اصطلاحات کی طرف مڑتے ہیں۔ ہاں، حاصل کرنا اور لاگو کرنا۔ بالکل، انگریزی میں جسے ہم امپیوٹیشن اور ایپلیکیشن کہتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ عالمگیر نجات یا یونیورسل ریڈیمپشن کے حامیوں نے یہ فرق کیوں پیدا کیا؟ دیکھیں، عالمگیر نجات کے حامی دراصل ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ مسیح کی موت کی قیمت اتنی لامحدود اور عظیم ہے کہ وہ پوری دنیا کے ہر ایک فرد کے لیے کافی ہے۔ تو انہوں نے اس عمل کو دو حصوں میں بانٹ دیا؟ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس عمل کو دو الگ الگ مراحل میں دیکھنا چاہیے۔ پہلا مرحلہ ہے حاصل کرنا یا obtaining۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ قیمت سب کے لیے ادا ہو گئی ہے؟ ہاں، ان کا دعویٰ تھا کہ صلیب پر مسیح نے دنیا کے ہر انسان، چاہے وہ ماضی کا ہو، حال کا یا مستقبل کا، سب کے لیے نجات حاصل کر لی ہے۔ قیمت سب کی ادا ہو چکی ہے۔ اچھا، اور دوسرا مرحلہ؟ پھر وہ دوسرا مرحلہ لاتے ہیں جسے وہ لاگو کرنا یا اپلائنگ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خریدی تو سب کے لیے گئی ہے، لیکن یہ لاگو صرف ان لوگوں پر ہوتی ہے جو ایک خاص شرط پوری کرتے ہیں، اور وہ شرط ہے ایمان لانا۔ تو اس سب کا عملی مطلب کیا بنتا ہے؟ عملی مطلب یہی ہے کہ نجات موجود ہے، لیکن آپ کی پہنچ سے دور ہے جب تک آپ خود کچھ نہ کریں۔ وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے لیے فدیہ مکمل طور پر ادا کیا جا چکا ہے، خدا کی عدالت میں اس کے کھاتے میں پوری رقم جمع ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ شخص ہمیشہ کی سزا پا سکتا ہے اگر وہ خود ایمان لانے کا تالا نہ کھولے۔ جی، ان کے نظریے کے مطابق بالکل ایسا ہی ہے۔ میں پھر اسی تاوان کی تشبیہ کی طرف آؤں گی، کیونکہ جان اوون کی دلیل کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ذرا سوچیں، اگر میں نے ایک خطرناک گروہ کو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے $1 ملین تاوان ادا کر دیا ہے، صحیح۔ اور اغواکار نے وہ رقم گن کر اپنے پاس رکھ لی ہے، تو میں ان یرغمالیوں کو اسی کوٹری میں تو نہیں چھوڑ دوں گی نا کہ وہ خود تالا توڑنے کی شرط پوری کریں۔ بالکل نہیں، آپ فوراً ان کی رہائی کا مطالبہ کریں گی؟ ہاں، میں دروازہ توڑ کر انہیں باہر نکالوں گی۔ اگر مسیح نے قیمت ادا کر دی ہے تو قیدیوں کا آزاد ہونا لازم ہونا چاہیے۔
ان دونوں چیزوں یعنی رقم کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی کو الگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تشبیہ جان اوون کے دلائل کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ اوون کا سب سے طاقتور استدلال یہی ہے کہ خدا کا انصاف اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ایک ہی قرض کی قیمت 2 بار وصول کی جائے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست بات ہے، 2 بار وصولی؟ ہاں، مطلب اگر ایک شخص کے گناہوں کا قرض مسیح نے ادا کر دیا ہے، یعنی اس کے لیے نجات حاصل کر لی گئی ہے، تو پھر خدا کس انصاف کے تحت اسی شخص سے اس قرض کی وصولی کے لیے اسے سزا دے سکتا ہے؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ بالکل۔ اوون کہتے ہیں کہ قانون اور انصاف کی روح سے اگر قیمت ادا ہو گئی ہے تو اس کا لاگو ہونا ناگزیر ہے۔ آپ حاصل کرنے اور لاگو کرنے کو 2 الگ خانوں میں نہیں بانٹ سکتے۔ یعنی جس کے لیے خریدی گئی اس پر اپلائی ہونا 100% یقینی ہے؟ 100%۔ خدا کے ہاں ایسی کوئی غیر یقینی صورتحال موجود نہیں کہ وہ قیمت ادا کرے اور پھر بھی انسانوں کو گنوا دے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں ان لوگوں کی طرف سے بات کروں گی جو اوون کے نظریے پر تنقید کرتے ہیں۔ جی ضرور، بتائیے۔ وہ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا کہ قیمت ادا ہو گئی ہے، لیکن کیا خود بائبل بار بار یہ نہیں کہتی کہ انسان کو ایمان لانا ہوگا؟ یعنی ایمان تو بہرحال ایک شرط ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ تو اگر ایمان ایک شرط ہے تو پھر انسان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا؟ اگر انسان ایمان ہی نہ لائے تو وہ خریدی ہوئی نجات کیسے لاگو ہوگی؟ اگر ہم اس سوال کی گہرائی میں جائیں تو جان اوون کا جواب پوری الہیاتی دنیا میں ایک زبردست تہلکہ مچا دیتا ہے۔ واقعی؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اوون اس دلیل کو پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ ایمان کو ایک ایسی شرط سمجھ رہے ہیں جو انسان اپنے زور بازو، اپنی عقل یا اپنی نیکی سے پوری کرتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ کتاب کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ انسانی فطرت اتنی گراوٹ کا شکار ہے کہ وہ خود سے یہ شرط پوری کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ شرط تو پوری ہونی ہے۔ حل یہ ہے کہ مصنف کے مطابق مسیح کی موت نے صرف نجات ہی نہیں خریدی، بلکہ اس نے اس نجات کو پانے کے لیے درکار ایمان بھی خریدا ہے۔ کیا؟ ایک منٹ، یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے۔ جی، یعنی ایمان بذات خود اس پیکج کا حصہ ہے جو خریدا گیا؟ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ جان اوون کے الفاظ میں مسیح نے اس لیے جان نہیں دی کہ اگر ہم ایمان لائیں تو ہم بچ جائیں، بلکہ اس نے اس لیے جان دی تاکہ ہم ایمان لا سکیں۔ تاکہ ہم ایمان لا سکیں، یہ تو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ بالکل، ایمان خود ایک تحفہ ہے جو اس فدیے کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے۔ جو دل ایمان لاتا ہے، جو سوچ خدا کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ بھی اسی قیمت کے بدلے خریدی گئی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کے لیے یہ قیمت ادا کی گئی، ان تک اس ایمان کا پہنچنا کوئی اتفاق یا ان کی اپنی کارکردگی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس خریداری کا لازمی حصہ ہے جو مسیح نے کی تھی۔ یہ نقطہ نظر تو اس پوری بحث کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب اب سمجھ آتا ہے کہ لوگ اس نظریے کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہ انسان کو بہت بے بس کر دیتا ہے نا۔ بالکل۔ جب انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ایمان لانے کا عمل بھی تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خریدا گیا ہے، تو یہ انسان کے غرور پر کاری ضرب لگاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ انسان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ اپنی کہانی کا ہیرو خود بنے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ نجات کے عمل کے آخر میں کم از کم ایک چھوٹا سا حصہ، ایک چھوٹی سی شرط ہی صحیح، ان کے اپنے کنٹرول میں ہو۔ جی، لیکن اوون کی کتاب اس کنٹرول کو پوری طرح ختم کر کے سارا کا سارا صحرا مسیح کے کام کو دے رہی ہے۔ جی، میں سے ایک قدم آگے جاؤں گا۔ اوون دلیل دیتے ہیں کہ اگر نجات کا انحصار انسان کی اپنی ذاتی صلاحیت پر چھوڑ دیا جاتا تو یہ ایک بہت بڑا جوا ہوتا۔ جوا؟ وہ کیسے؟ ایک ایسا جوا جس میں امکان تھا کہ شاید دنیا کا ایک بھی انسان ایمان نہ لاتا۔ ارے ہاں، کیونکہ انسان تو فطری طور پر باغی ہے۔ بالکل، اور اگر ایسا ہوتا تو مسیح کی وہ عظیم ترین قربانی مکمل طور پر رائیگاں چلی جاتی۔ مصنف ثابت کرتے ہیں کہ خدا کے منصوبے کسی جوئے یا امکان پر نہیں چلتے۔ خدا رسک نہیں لیتا۔ قیمت دی، اور اس نے اس بات کو یقین بنایا کہ جن کے لیے قیمت دی گئی ہے ان پر وہ لاگو بھی ہو اور ان تک وہ ایمان بھی پہنچے جو اس کے لاگو ہونے کے لیے ضروری ہے۔ واہ! آج کے اس تفصیلی جائزے سے جو بڑی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے حصہ دوم میں جان اوون نے نجات کے تصور کو انسانی شرائط اور اگر مگر کی الجھنوں سے نکال کر ایک ٹھوس بنیاد پر کھڑا کیا ہے۔
بالکل، ایک ایسی بنیاد جو ہل نہیں سکتی۔ ہاں، یہ کوئی فارمیسی پر رکھی ہوئی دوا نہیں تھی جس کی شفا کا انحصار مریض کی مرضی پر ہو، اور نہ ہی یہ کسی بادشاہ کا اپنے آپ کو دیا ہوا بے معنی تاوان تھا۔ صحیح۔ یہ ایک مکمل، حتمی اور کامیاب عمل تھا جس کے لیے یہ نجات حاصل کی گئی، اس پر اس کا لاگو ہونا کوئی امکان نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ بے شک۔ ان دونوں تصورات کے درمیان کوئی لکیر نہیں کھینچی جا سکتی۔ مسیح کا مقصد جزوی طور پر نہیں بلکہ پوری طرح کامیاب رہا۔ اور یہی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے کہ جب تک ہم اس عمل کی مکمل اور حتمی نوعیت کو نہیں مانتے، ہم اس کے اصل جلال اور اس عظیم مقصد کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں جو مصنف ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے۔ بالکل۔ اس شاندار اور گہری بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جو ان ذرائع کے مطالعے کے بعد ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر کتاب کے دلائل درست ہیں اور ایمان بذات خود ایک تحفہ ہے جو انسان کے لیے پہلے ہی خریدا جا چکا ہے، نہ کہ کوئی ایسی شرط جو انسان خود اپنے زور پر پوری کرتا ہے، تو پھر یہ چیز انسانی ارادے کی آزادی، ہماری انفرادی ذمہ داری اور ہمارے اپنے فیصلوں کی اہمیت کے بارے میں ہماری سوچ کو کیسے بدل دیتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا سوال ہے نا؟ وہ ماہر معمار جس نے عمارت گرنے نہیں دی، کیا اس نے واقعی عمارت کے اندر رہنے والوں کی مرضی بھی خود ہی طے کر دی ہے؟ یہ ایک گہرا نفسیاتی اور روحانی معمہ ہے جو صدیوں سے انسان کو الجھائے ہوئے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم کتاب 3 کی طرف بڑھیں گے جہاں صحیفوں سے مضبوط دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ تو عام طور پر جب کسی طبی تشخیص کی بات ہوتی ہے نا، تو ہم ایک خاص قسم کی درستگی کی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، کسی انجینئرنگ پروجیکٹ کی طرح۔ ہاں بالکل، مطلب اگر بازو میں درد ہے اور ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو ایکس رے مشین اس ٹوٹی ہوئی سفید لکیر کو بالکل صاف دکھا دیتی ہے، اور ڈاکٹر بس وہاں اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ خرابی یہاں ہے، یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یہ ایک بڑا دو ٹوک سا معاملہ ہوتا ہے، اور سچ پوچھیں تو اس میں ایک طرح کا ذہنی اطمینان بھی ہوتا ہے۔ مطلب انسان کی بنیادی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ چیزوں کو واضح دیکھنا اور انہیں بس سیاہ و سفید خانوں میں بانٹنا پسند کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم الہیات اور تاریخ کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، خاص طور پر انسانی نجات اور خدائی انصاف جیسے پیچیدہ موضوعات میں۔ وہاں اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، وہاں منظرنامہ بہت دھندلا ہو جاتا ہے اور چیزیں اتنی سیدھی نہیں رہتی۔ ہاں، تو پچھلی نشست میں جب ہولی ٹرینٹی یعنی تثلیث کے کردار اور مسیح کی موت کے بنیادی مقاصد پر بات ہوئی، تو یہ حقائق بڑی حد تک سامنے آئے کہ یہ مقاصد کتنے مخصوص تھے۔ یہ ہماری سیریز کا چوتھا حصہ ہے۔ اور آج کی اس گہری گفتگو کا مقصد جان اوون کی مشہور کتاب دا ڈیتھ آف ڈیتھ ان دا ڈیتھ آف کرائسٹ کے تیسرے حصے کا مطالعہ ہے، مطلب بک 3 کا، اور ہمارا بنیادی ہدف باب 1 سے لے کر 11 تک کے اہم ترین نکات کو سمیٹنا ہے۔ یعنی ہم یونیورسل ریڈیمپشن کے خلاف دلائل پر بات کریں گے؟ جی بالکل، اس نظریے کے خلاف دلائل کہ نجات تمام انسانوں کے لیے برابری کی بنیاد پر ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اوون کے نزدیک عہد، یا جسے ہم کووننٹ کہتے ہیں، اس کا اصل تصور کیا ہے، اور مفاہمت اور تشفی کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ اور ظاہر ہے ایمان اور پاکیزگی کے کردار پر بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم ان پیچیدہ نظریات کو روزمرہ کی مثالوں سے سادہ بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ مطالعہ بوجھل نہ لگے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ مطلب یونیورسل ریڈیمپشن کے نظریے میں آخر خامی کیا ہے، اور جان اوون اس کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں 17ویں صدی کے قانونی ذہن کو اور جان اوون کا پہلا استدلال دیکھنا ہوگا، جو کہ فضل کے عہد پر مبنی ہے، یعنی کووننٹ آف گریس۔ یہ عہد کوئی عام اعلان نہیں تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ عہد تمام انسانوں کے لیے سرے سے باندھا ہی نہیں گیا تھا، بلکہ یہ صرف مخصوص لوگوں کے لیے قائم کیا گیا تھا، جنہیں الیکٹ کہا جاتا ہے۔ اگر مسیح نے اپنی جان تمام انسانوں کے لیے دی تھی، تو پھر اس عہد کا دائرہ کار بھی سب پر محیط ہونا چاہیے تھا، جو کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ یہ کوئی اوپن انویٹیشن نہیں تھی۔ 100%۔ اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اس سارے عمل میں مسیح کی حیثیت کیا تھی۔ وہ محض ایک سہولت کار نہیں تھے، دراصل وہ ایک ضامن یعنی اسپانسر اور درمیانی کے طور پر آئے۔ اچھا، یعنی وہ پوری دنیا کے ضامن نہیں تھے؟ بالکل، ایک ضامن قانون کی نظر میں صرف انہی کی نمائندگی کرتا ہے جن کے لیے وہ عہد میں بندھا ہوتا ہے، اور انہوں نے صرف انہی کی نمائندگی کی جن کے لیے یہ عہد باندھا گیا تھا۔ اس پیچیدہ نظریے کو تھوڑا آسان بناتے ہیں۔ کتاب میں موجود دلیل سے متاثر ہو کر مجھے ایک زبردست مثال یاد آ رہی ہے، قیدیوں والی مثال۔ جی، وہ بہت عمدہ مثال ہے۔ فرض کریں ایک بادشاہ قید خانے میں موجود تمام قیدیوں کی آزادی کا اعلان کر دے اور ان کا فدیہ بھی اپنی جیب سے ادا کر دے، لیکن قیدیوں کو اس کی خبر ہی نہ دے اور وہ بیچارے قید میں ہی مر جائیں، تو کیا ایسی آزادی اور ایسے فدیے کا کوئی مقصد باقی رہتا ہے؟ بالکل بے معنی ہو جاتا ہے سب کچھ۔ ہاں، تو یقیناً یہ ناممکن ہے کہ ایک طاقتور بادشاہ کا ارادہ اس طرح ادھورا رہ جائے۔ فدیہ دیا گیا ہے تو اس کا فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا؟ 100% درست۔ جان اوون کی منطق بھی یہی ہے کہ خدا کا فدیہ کبھی رائیگاں نہیں جا سکتا۔ اگر فدیہ دیا گیا ہے تو قیدی کا باہر آنا منطقی طور پر لازمی ہے۔ اگر کچھ لوگ ابدی سزا پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا فدیہ ادا ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اگر نمائندگی مخصوص ہے تو انسان کو یہ آزادی حاصل کیسے ہوتی ہے؟ مطلب عام طور پر تو لوگ ایمان کو نجات پانے کی ایک شرط سمجھتے ہیں جو انسان کو خود پوری کرنی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اوون کا نقطہ نظر باقی مفکرین سے مختلف ہے۔ ان کے مطابق ایمان اور پاکیزگی یعنی سینکٹیفیکیشن خود مسیح کی موت کا ایک حاصل کردہ نتیجہ ہیں، مطلب پروکیورڈ فروٹ ہیں۔ اچھا، یعنی یہ کوئی شرط نہیں ہے جو ہم باہر سے لاتے ہیں؟ نہیں، اگر ایمان لانا انسان کی اپنی ذاتی کوشش ہوتی تو خدا کے فضل کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی نا، پھر تو یہ ایک مشترکہ پروجیکٹ بن جاتا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جان اوون کی ایک انتہائی شاندار مثال ہے اس حوالے سے، اندھے آدمی والی۔ جی، وہ بہت گہری بات ہے۔ اگر ایمان محض ایک شرط ہے جو انسان نے خود پوری کرنی ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی پیدائشی اندھے آدمی سے کہا جائے کہ اگر تم خود دیکھنا شروع کر دو تو تمہیں 1000 روپے انعام ملے گا، جو کہ ظاہر ہے ناممکن ہے۔ ظاہر ہے اندھا خود نہیں دیکھ سکتا، اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں۔ اسی طرح اگر انسان کے اندر پیدائشی طور پر ایمان لانے کی طاقت نہیں تو یہ شرط لگانا بالکل بے معنی ہے۔ بالکل، اور یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان خود پیدا کرے، یہ خدا کا تحفہ ہے جو مسیح نے خریدا ہے۔ تو اگر فدیہ سب کے لیے ہوتا تو یہ تحفہ بھی سب کو ملتا؟ بالکل، اگر مسیح نے واقعی دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے جان دی ہوتی تو پھر دنیا کے ہر انسان کو ایمان کی نعمت بھی لازمی ملتی، لیکن چونکہ سب کے پاس ایمان نہیں ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فدیہ سب کے لیے نہیں تھا۔ صحیح، تو ایمان اور پاکیزگی کے بعد اب خدا اور انسان کے رشتے کی بات کرتے ہیں۔ باب 6 سے 10 تک مفاہمت یعنی ریکنسیلیشن پر بڑی بحث ہے، تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اوون کے مطابق مفاہمت دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرف خدا کا غصہ دور ہونا اور دوسری طرف انسان کی دشمنی کا ختم ہونا۔ اوون اسے تشفی یا کفارے کے تصور سے جوڑتے ہیں جسے سیٹسفیکشن کہا جاتا ہے، جہاں خدا ایک قرض خواہ یعنی کریڈیٹر اور منصف کے طور پر کام کرتا ہے۔ بالکل، اور اس دور کے ایک مفکر تھے ہیوگو گروٹس، ان کا ماننا تھا کہ ادائیگی بس ایک علامتی چیز تھی، لیکن اوون کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ مسیح نے عین وہی قرض ادا کیا جو واجب تھا۔ مطلب کوئی علامتی چیز نہیں بلکہ بائنا وہی ادائیگی، جسے لاطینی میں سولوشو ایجسٹم کہتے ہیں۔ بالکل وہی ادائیگی، انہوں نے حقیقی بوجھ اٹھایا۔ تو اسے ڈبل پیمنٹ والی دلیل سے جوڑتے ہیں۔ فرض کریں ایک عدالت ہے اور کسی شخص کا 1 کروڑ کا قرض اس کا دوست پوری طرح ادا کر دے، تو کیا قرض خواہ اس شخص کو دوبارہ اسی قرض کے لیے جیل بھیج سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دے گا۔ تو پھر اگر مسیح نے سب انسانوں کا قرض ادا کر دیا ہے تو کچھ لوگ سزا کیوں پاتے ہیں؟ یہ تو دوہری وصولی یعنی ڈبل پیمنٹ ہو جائے گی نا؟ ہاں، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا انصاف بے داغ ہے۔ کیا خدا ایک ہی قرض 2 بار وصول کر رہا ہے؟ یہ تو ناانصافی ہوگی۔ یعنی چونکہ جہنم میں لوگ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ان کا قرض ادا نہیں ہوا۔ 100%۔ مسیح کی جانب سے ادا کی گئی تشفی صرف ان کے لیے تھی جو حقیقت میں بچائے گئے،
یہی اوون کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ اب باب 11 میں وہ ان تمام دلائل کو یکجا کرتے ہیں۔ اور وہ بائبل کے حوالے بھی دیتے ہیں نا؟ جی بالکل، وہ پیدائش کی کتاب کا باب 3 پیش کرتے ہیں، عورت اور سانپ کی نسل والا، اور متی کی انجیل کے باب 7 کا حوالہ دے کر واضح کرتے ہیں کہ مسیح کی قربانی کا ثواب قطعی طور پر انہی تک محدود ہے جن کے گناہوں کا بوجھ انہوں نے اٹھایا۔ اور یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم ان حوالوں میں کسی سیاسی یا سماجی بحث کو شامل نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم خالصتاً کتاب کے متن کی غیر جانبدارانہ ترجمانی کر رہے ہیں۔ جو اوون نے لکھا، ہم بس اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سارے مطالعے کا مقصد محض معلومات کا بوجھ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اس حیرت انگیز ہم آہنگی تک پہنچنا ہے جو ان ذرائع میں چھپی ہے۔ وہ جو ایک آہا مومنٹ ہوتا ہے نا، جب ساری کڑیاں مل جاتی ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس گہرے علم کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ سطحی معلومات سے آگے بڑھ کر انسان کو تنقیدی سوچ کی دعوت دیتا ہے اور دکھاتا ہے کہ خدا کا منصوبہ کتنا منظم اور مکمل ہے۔ کوئی بھی چیز اتفاقی نہیں ہے، سب ایک منظم نظام کے تحت کام کر رہا ہے۔ بالکل، عہد مفاہمت اور ایمان کی کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر عہد خاص لوگوں کے لیے ہے تو ایمان بھی انہی کو ملتا ہے۔ تو اس سب پر غور کرنے کے بعد ایک بہت گہرا سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر تاریخ کی ایک عظیم ترین قربانی کا مقصد صرف اسی حد تک کارگر ہونا تھا جتنا کہ اس کے نتائج ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہر کوشش کا ایک یقینی نتیجہ نکلنا تھا، تو کیا آج کے اس معلومات کے شور و غل اور بے تحاشا ہجوم میں انسان کو بھی اپنے مقاصد، محبت اور کوششوں کو حقیقت پسندانہ اور نتیجہ خیز بنیادوں پر نہیں پرکھنا چاہیے؟ مطلب کیا اندھا دھند تقسیم کے بجائے مخصوص اور بامقصد کوشش زیادہ اہمیت نہیں رکھتی؟ یہ ہماری سیریز کا 5واں حصہ ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جان اوون کی مشہور کتاب دی ڈیتھ آف کرائسٹ کی چوتھی کتاب یعنی بک 4 کے اندر جا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ حصہ یہ بک 4 واقعی بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں اوون صرف اپنا نظریہ پیش نہیں کر رہے بلکہ اپنے مخالفین کے اعتراضات کا سیدھا سیدھا جواب دے رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، میں سننے والوں کو بتا دوں کہ آج ہم کن چیزوں کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ اس چوتھی کتاب میں کل 7 ابواب ہیں۔ صحیح، اور یہ 7 ابواب ایک بہت ہی منطقی ترتیب میں لکھے گئے ہیں۔ پہلا باب کچھ ابتدائی وضاحتوں کے بارے میں ہے جنہیں ہم پریلیمنری کلیریفیکیشنز کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، اور پھر دوسرے باب میں اوون لفظ دنیا یعنی ورلڈ سے پیدا ہونے والے اعتراضات کو دیکھتے ہیں۔ تیسرے باب میں بائبل یا کتب مقدسہ کی مختلف تشریحات پر بات کی گئی ہے۔ اور چوتھا باب لفظ سب یعنی آل کے معنی کے گرد گھومتا ہے۔ پھر 5ویں باب میں کچھ بہت ہی مشکل آیات کی تشریح کی گئی ہے۔ بالکل، چھٹا باب خاص طور پر تھامس مور نامی مصنف کی کتاب کے دلائل کا تفصیلی جواب ہے، اور پھر 7ویں اور آخری باب میں اوون کچھ منطقی اعتراضات کا ازالہ کرتے ہیں۔ زبردست، تو یہ ایک طرح سے پورا نقشہ ہے جو ہم آج فالو کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں ایک بات واضح کر دینی چاہیے۔ ہاں بالکل، وہ غیر جانبداری والی بات نا۔ دیکھیں، ہمارا مشن یہاں کسی خاص نظریے یا کسی مذہبی فریق کی حمایت کرنا نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے، ہمارا مقصد صرف اس تاریخی اور علمی بحث کو سمجھنا ہے کہ نجات کے حوالے سے اس دور میں کیا اعتراضات تھے، اور یہ کہ دنیا یا سب جیسے الفاظ کو دونوں فریق کس طرح لے رہے تھے۔ ایسا ہی ہے، ہم بالکل سادہ، پیشہ ورانہ اور منطقی انداز میں صرف اصل ماخذ میں جو خیالات ہیں، یعنی جو اوون یا ان کے مخالفین نے لکھا ہے، بس وہی بیان کر رہے ہیں۔ ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے۔ بالکل، ہم ایک طرح سے بس رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ 17ویں صدی کے اس مناظرے میں ہوا کیا تھا۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلے دوسرے اور چوتھے باب کی طرف آتے ہیں۔ یہ الفاظ کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ مجھے لگتا ہے اوون کی پوری بحث دراصل زبان پر کھڑی ہے۔ ہاں، اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ وہ بائبل میں استعمال ہونے والے الفاظ کی نوعیت پر بات کرتے ہیں۔ اوون کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ وہ اس کے لیے ایک یونانی لفظ پولیسیمون استعمال کرتے ہیں۔ پولیسیمون یعنی ایک لفظ کے بہت سارے مطلب۔ جی، اور اوون یہ دلیل دیتے ہیں کہ جو ان کے مخالفین ہیں، یعنی آرمینیائی مکتبہ فکر کے لوگ، وہ لفظ دنیا کو ہمیشہ ایک ہی معنی میں لیتے ہیں۔
یعنی وہ کازموس جو کہ یونانی لفظ ہے، اسے ہمیشہ دنیا کے ہر ایک فرد کے معنی میں لیتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اوون کی لسانی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بائبل میں لفظ دنیا سے مراد بعض اوقات محض طبعی زمین ہوتی ہے، یا پھر رومن سلطنت بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، جیسے لوکا کی انجیل میں ہے کہ ساری دنیا پر ٹیکس لگایا گیا۔ مطلب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ امریکہ یا چین کے لوگوں پر رومن سلطنت نے ٹیکس لگا دیا تھا؟ ہاں، یہ بہت زبردست مثال ہے۔ اس کا واضح مطلب صرف رومن سلطنت کا جغرافیائی علاقہ تھا۔ اور اسی طرح اوون کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بائبل میں دنیا سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو خدا کے چنے ہوئے ہیں، یعنی الیکٹ لوگ۔ صحیح، اور یہی مسئلہ لفظ سب یعنی پینٹس کے ساتھ بھی ہے۔ مخالفین اس کا مطلب لیتے ہیں ہر ایک انسان، لیکن اوون کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اکثر ہر قسم کے لوگ ہوتا ہے۔ بالکل، یعنی بادشاہ، غریب، مختلف قومیں، ہر نسل اور طبقے کے لوگ، نہ کہ حساب کتاب کر کے دنیا کا ہر ایک اکیلا فرد۔ مجھے اس پر ایک روزمرہ کی مثال یاد آ رہی ہے۔ فرض کریں کوئی استاد کمرہ جماعت میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا بھائی، آج سب حاضر ہیں؟ ارے واہ، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ دنیا کے 8 ارب انسان اس چھوٹے سے کمرے میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے اس استاد کی مراد اس کی مخصوص جماعت کے سب طالب علم ہیں۔ بالکل، سیاق و سباق نے اس لفظ سب کا مطلب محدود کر دیا۔ لیکن دیکھیں، جب ہم اس کو بائبل پر اپلائی کرتے ہیں، خاص طور پر پہلا تیموتھیوس باب 2 آیت 4 پر، وہاں لکھا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں۔ تو اوون اس منطق کو وہاں کیسے فٹ کرتے ہیں؟ میں بتاتی ہوں۔ اوون کے نزدیک جب بائبل میں یہ کہا گیا کہ خدا چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں، تو اس کا ایک بہت خاص تاریخی پس منظر تھا۔ اچھا، وہ کیا؟ اس وقت نجات کو صرف یہودیوں تک محدود سمجھا جاتا تھا۔ تو اوون کہتے ہیں کہ یہاں سب سے مراد یہ بتانا ہے کہ نجات کا دروازہ اب صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے کھل گیا ہے۔ مطلب اس میں رومی بادشاہ، غریب کسان، دوسری قومیں، سب طبقات شامل ہو گئے؟ بالکل، تو اوون اس لفظ سب کو طبقات کے معنی میں لیتے ہیں، نہ کہ ہر ایک انفرادی انسان کے معنی میں۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ اچھا، جب ہم الفاظ کے ان معنی کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم تیسرے اور 5ویں باب کی طرف آتے ہیں، جہاں وہ ان معنی کو مشہور اور مشکل آیات پر لاگو کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس میں سب سے مشہور آیت یوحنا باب 3 آیت 16 ہے۔ مطلب دنیا کا ہر مسیحی یہ آیت جانتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا بیٹا بخش دیا۔ اور اوون کا یہاں ماننا یہ ہے کہ اس آیت میں بھی دنیا سے مراد دنیا میں موجود صرف منتخب افراد ہیں۔ ہاں، کیونکہ اوون یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر خدا کا ارادہ واقعی ہر ایک انسان کو بچانے کا تھا اور اس کے باوجود کچھ لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر خدا کا ارادہ ناکام ہو گیا۔ اور اوون کے الہیاتی نظام میں یہ ناممکن ہے کہ خدا کوئی ارادہ کرے اور وہ فیل ہو جائے۔ صحیح۔ اسی طرح وہ پہلا یوحنا کی تشریح بھی کرتے ہیں، جہاں ساری دنیا کے گناہوں کے کفارے کی بات ہے۔ اوون کے مطابق اس کا مطلب بھی دنیا بھر کے ایماندار ہیں۔ ہاں، وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ایک منٹ، میں یہاں ایک اعتراض اٹھانا چاہتا ہوں، مطلب تھوڑا سا تنقیدی سوال ہے۔ جی جی، بالکل پوچھیں۔ جب ایک عام بندہ یوحنا 3:16 پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں لفظ دنیا کا سیدھا سادہ مطلب پوری انسانیت ہی آتا ہے نا؟ یہ تو ہے، عام کاری تو یہی سمجھے گا۔ تو کیا اوون کا اس طرح سے لفظوں کو صرف اپنے ایک نظریے یعنی منتخب لوگوں تک محدود کر دینا الفاظ کے سیدھے سادے مطلب کو زبردستی بدلنے والی بات نہیں لگتی؟ اوون اس تنقید کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تنقید بہت عام ہے، لیکن اوون اس کا جواب اپنے تشریح کے اصول سے دیتے ہیں۔ اوون کہتے ہیں کہ صحیفے کی تشریح صحیفے سے ہی کی جانی چاہیے۔ یعنی اب بائبل کی کسی ایک آیت کو اس کے باقی پیغام سے الگ کر کے نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل، اوون کا استدلال یہ ہے کہ اگر خدا کی محبت کو بائبل کے باقی حصوں میں ابدی اور نہ بدلنے والا کہا گیا ہے، تو وہ محبت ایسے لوگوں پر کیسے اپلائی ہو سکتی ہے جو بالآخر ہلاک ہو جائیں گے؟ اچھا، تو سیاق و سباق اور بائبل کا مجموعی پیغام اوون کو اس تشریح پر مجبور کرتا ہے۔ ہاں، ان کے نزدیک یہ تشریح زبردستی کی نہیں بلکہ ناگزیر ہے، تاکہ خدا کی صفات میں کوئی تضاد نہ آئے۔
یہ بڑی دلچسپ منطق ہے۔ اچھا، باب 5 کی روشنی میں ان آیات پر کیا بات ہوئی ہے جن میں بظاہر ایسے لوگوں کی ہلاکت کا ذکر ہے جو نجات پائے ہوئے سمجھے جاتے تھے؟ اوون اس کو بڑی خوبی سے ہینڈل کرتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو ظاہری طور پر چرچ کا حصہ تھے۔ مطلب وہ ظاہری طور پر تو کرسچن تھے لیکن اندرونی طور پر حقیقی ایماندار نہیں تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اوون ظاہری اور باطنی ایماندار کا فرق واضح کر کے اس مشکل کو بھی حل کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ چلیں اب اس کتاب کے 6 اور 7ویں باب پر آتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں اوون تھامس مور کے دلائل کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ واقعی اس کتاب کا بہت اہم حصہ ہے۔ تھامس مور نے اپنی کتاب میں کافی سخت اعتراضات اٹھائے تھے۔ جی، خاص طور پر مور کا وہ اعتراض مجھے بہت اہم لگا جہاں وہ پوچھتا ہے کہ اگر مسیح نے سب کے لیے جان نہیں دی تو پھر خوشخبری پر ایمان لانے کا حکم سب کو کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ تو واقعی بڑا مخمسہ ہے۔ مطلب اگر میرے لیے نجات ہے ہی نہیں تو مجھ سے ایمان لانے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ بالکل۔ تو اوون اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ تو بڑی لاجیکل سی بات لگتی ہے مرکی۔ اوون یہاں ایک بہت باریک فرق بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشخبری پر ایمان لانے کا مطلب دراصل مسیح کے فدیے کی کفایت پر یقین کرنا ہے۔ کفایت؟ یعنی اس کی سفیشنسی پر۔ ہاں، مطلب مبلغ یہ نہیں کہتا کہ مسیح نے انفرادی طور پر بالکل تمہارے لیے جان دی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح کا خون اتنا کافی ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی ایمان لائے گا وہ بچ جائے گا۔ واہ! تو یہ انفرادی ضمانت نہیں بلکہ اس فدیے کے بے بہا ہونے کی منادی ہے۔ مجھے اس پر ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، شاید اس سے یہ نظریہ تھوڑا اور کلیئر ہو جائے۔ ضرور بتائیں۔ دیکھیں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کو ایک چیک دیا جائے۔ اب یونیورسلزم یا وہ نظریہ جو مانتا ہے کہ سب کے لیے نجات ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ چیک دنیا کے ہر بندے کو مل گیا ہے۔ سب کے ہاتھ میں چیک ہے۔ جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے کچھ خاص شرائط پوری نہیں کی تو وہ چیک باؤنس ہو سکتا ہے۔ ارے تو مطلب وہ چیک گارنٹی شدہ نہیں ہے؟ بالکل، اس کی کیش ہونے کی کوئی 100% گارنٹی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف اوون کا نظریہ یہ ہے کہ چیک بے شک صرف کچھ مخصوص لوگوں کو ملا ہے، لیکن اس کی گارنٹی 100% ہے۔ جی ہاں، وہ چیک کبھی باؤنس نہیں ہوگا، وہ کیش ضرور ہوگا۔ واہ، میں کہوں گی یہ بہت ہی شاندار مثال ہے اور یہ سیدھا 7ویں باب کے منطقی اعتراض سے جڑتی ہے۔ وہ جو تسلی والی بات تھی، گاسپل کانسولیشن۔ بالکل، مخالفین کہتے تھے کہ اگر نجات سب کے لیے نہیں ہے تو انجیل سے ملنے والی تسلی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اوون تو کہتے ہیں کہ عالمی نجات کا نظریہ حقیقی تسلی کو تباہ کرتا ہے۔ ہاں، اوون کی دلیل یہی ہے کہ اگر مسیح نے سب کے لیے جان دی لیکن پھر بھی کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مسیح کا خون بذات خود نجات کی حتمی ضمانت نہیں دیتا۔ صحیح، اور یہ تو کوئی تسلی والی بات نہ ہوئی کہ خون بھی بہایا گیا اور پھر انسان کی اپنی کارکردگی پر سب کچھ منحصر ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اوون کے نزدیک حقیقی تسلی ایک یقینی اور مکمل نجات میں ہی ہے جو باؤنس نہ ہونے والے چیک کی طرح ہو۔ واہ! تو اس ساری گہری بحث کو، ان سارے تاریخی حوالوں کو اگر ہم آج کے دور کی عملی زندگی سے جوڑیں تو کیا سبق ملتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ 17ویں صدی کی یہ علمی مہارت ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی معلومات کو سمجھنے کے لیے الفاظ کی درست تعریف کتنی ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب تک ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ ہم جس لفظ پر بحث کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، بحث تو کہیں نہیں پہنچے گی۔ اور اوون نے اس پوری چوتھی کتاب میں یہی کیا ہے کہ الفاظ کے مختلف معنی اور ان کے سیاق و سباق کو واضح کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی سننے والوں کے لیے میں ایک حتمی اور فکر انگیز سوال چھوڑے جاتا ہوں۔ ذرا سوچئے، آج کے اس دور میں چاہے وہ سیاست کی بات ہو، قانون ہو یا پھر کوئی فلسفیانہ مسئلہ، جہاں اتنی بحثیں اور مباحثے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو ہماری کتنی بحثیں اور جھگڑے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ دونوں فریق ایک ہی لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ذہنوں میں اس لفظ کا مطلب بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا تعریفوں کو پہلے سے واضح کر لینے سے ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل حل نہیں ہو سکتے؟ آخری حصے میں ہم پوری کتاب کا خلاصہ کریں گے اور اس کے اہم نتائج پر روشنی ڈالیں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، مطلب فرض کریں کہ آپ پر بینک کا اربوں روپے کا قرض ہے۔ ہاں، اتنا بڑا قرض جسے آپ ساری زندگی محنت کر کے بھی نہیں چکا سکتے۔ ایسا قرض جو نسلوں تک چلتا ہے نا؟ بالکل وہی والا۔
اور پھر اچانک کوئی انتہائی امیر شخص آتا ہے اور آپ کا وہ سارا قرض اپنی جیب سے ادا کر دیتا ہے۔ بینک کی رسیدوں پر مہر لگ جاتی ہے کہ بھائی قرض ادا ہو گیا۔ تو بندہ تو سکون کا سانس لے گا کہ چلو جان چھوٹی۔ ظاہر ہے، لیکن اگلے ہی دن پولیس آپ کے دروازے پر آتی ہے اور آپ کو اسی قرض کی عدم ادائیگی کے جرم میں جیل میں ڈال دیتی ہے۔ ارے یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ یہی نا، مطلب یہ سن کر ذہن میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ جب قرض ادا ہو چکا ہے تو پھر سزا کس بات کی؟ خیر، دلچسپ بات یہ ہے کہ 17ویں صدی کے ایک انتہائی ذہین اسکالر جان اوین نے بالکل اسی منطق کو استعمال کیا تھا۔ ہاں، جسے ہم آج کی زبان میں بینک لون والی دلیل کہہ سکتے ہیں۔ بالکل اسی دلیل کو استعمال کرتے ہوئے اس نے الہیات کی دنیا میں ایک ایسا دھماکہ کیا جس کی گونج آج صدیوں بعد بھی سنائی دیتی ہے۔ ہمارے اس گہرے تجزیے میں خوش آمدید، جہاں ہم پرانی کتابوں اور پیچیدہ نظریات کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ اور ہاں، یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ہمارے سلسلے کا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ آخری حصہ شاید سب سے زیادہ فکر انگیز بھی ہے، کیونکہ آج ہم جس کتاب کو کنگال رہے ہیں وہ ہے جان اوون کی شہر آفاق تصنیف دی ڈیتھ آف ڈیتھ ان دی ڈیتھ آف کرائسٹ۔ نام ہی کتنا بھاری بھرکم ہے اس کا۔ بالکل ہے، اور دیکھیں 17ویں صدی کا انگلینڈ ویسے بھی مذہبی اور سیاسی اتھل پتھل کا شکار تھا۔ لوگ صرف تلواروں سے نہیں بلکہ قلم اور فلسفے سے بھی جنگیں لڑ رہے تھے، یعنی نظریاتی جنگیں عروج پر تھیں۔ ہاں، اور اوون کی اصل کتاب تو اس قدر پیچیدہ اور مشکل انگریزی میں تھی کہ عام قاری کے لیے اسے سمجھنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ تو پھر آج ہم اسے کیسے سمجھیں گے؟ مطلب ہمارے پاس کوئی آسان نسخہ ہے؟ جی بالکل، آج کی ہماری اس گفتگو کی بنیاد وہ آسان اور جدید نسخہ ہے جسے جیفری سٹونیئر نے بڑی محنت سے مرتب کیا ہے، تاکہ ہم جیسی جدید دنیا کے لوگ ان صدیوں پرانے لیکن انتہائی کاٹدار دلائل کو سمجھ سکیں۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ لیکن دیکھیں، گفتگو کی گہرائی میں اترنے سے پہلے میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک چیز بالکل واضح کر دینا چاہتی ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ جی، وہ کیا؟ چونکہ جان اوون کی یہ کتاب دو بڑے اور متصاد مذہبی نظریات کے گرد گھومتی ہے، مطلب ایک طرف آرمینیائی نظریہ ہے اور دوسری طرف کیلونزم، تو کیا ہم آج کسی ایک سائیڈ کی وکالت کرنے والے ہیں؟ قطعی نہیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ آپ نے اٹھایا۔ ہم یہاں کسی بھی نظریے کے وکیل یا جج کے طور پر نہیں بیٹھے۔ صحیح۔ ہمارا اس تجزیے کا مقصد کسی ایک عقیدے کی حمایت یا تردید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ایک خالصتاً تاریخی اور نظریاتی طالب علم کی حیثیت سے ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جان اوون نے اپنا مقدمہ کس طرح تیار کیا، یعنی اس کے دلائل کی ساخت کیا ہے نا؟ بالکل، اس نے اپنے مخالفین کو منطقی طور پر کیسے گھیرا۔ دیکھیں، علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ غیر جانبدار ہو کر دونوں اطراف کے دلائل کو صرف سمجھنے کی کوشش کریں۔ زبردست۔ تو پھر ان بھاری بھرکم اصطلاحات کو بھی تھوڑا سادہ کر لیتے ہیں۔ جب ہم آرمینیائی نظریہ اور کیلونزم کہتے ہیں تو دراصل ہم کس بحث کی بات کر رہے ہیں؟ اگر اسے بہت ہی سادہ الفاظ میں کہا جائے، مطلب اگر میں اسے عام فہم زبان میں سمجھنا چاہوں تو کیا یہ بنیادی طور پر انسان کے آزاد ارادے یعنی فری ول اور خدا کی پہلے سے طے شدہ تقدیر کے درمیان کی بحث ہے؟ اسے اس سے بہتر انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آرمینیائی نظریہ بنیادی طور پر یہ کہتا تھا کہ خدا نے نجات کا دروازہ ہر ایک انسان کے لیے کھول دیا ہے، اور اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اندر جاتا ہے یا نہیں۔ بالکل، اب یہ انسان کے اپنے آزاد ارادے پر منحصر ہے کہ وہ اس پر ایمان لا کر اس نجات کو حاصل کرتا ہے یا نہیں، یعنی نجات ایک طرح سے مشروط ہے۔ اور کیلونزم اس کے الٹ ہے؟ جی، دوسری طرف کیلونزم کا نظریہ ہے جس کا جان اوون بہت بڑا حامی تھا کہ چونکہ انسان گناہ میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ وہ خود سے خدا کو چن ہی نہیں سکتا۔ اچھا۔ اس لیے خدا نے پہلے سے ہی اپنے کچھ خاص لوگوں کو چن لیا ہے جنہیں دی الیکٹ کہا جاتا ہے۔
اور خدا کا ارادہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو اوون اس پوری بحث کا آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ مطلب عام طور پر جب انسانوں کی نجات کی بات ہو تو کہانی انسان کے گناہ اور اس کی مجبوریوں سے شروع ہونی چاہیے، ہے نا؟ کیا وہ انسانوں کی حالت زار سے اپنی کتاب کا آغاز کرتا ہے؟ حیران کن بات یہی ہے کہ وہ انسان سے بات شروع ہی نہیں کرتا۔ اچھا، تو پھر کہاں سے؟ اوون اپنی پوری دلیل کی بنیاد آسمان پر رکھتا ہے، زمین پر نہیں۔ وہ کتاب کے بالکل ابتدائی حصے میں خدا، مسیح اور روح القدس یعنی تثلیث کی مکمل اور بے عیب ہم آہنگی پر زور دیتا ہے۔ مطلب وہ تینوں ایک ہی پیج پر ہے؟ بالکل۔ اوون کا ماننا ہے کہ تثلیث کا کوئی بھی کام الگ الگ نہیں ہوتا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کچھ اور چاہ رہا ہے، مسیح کسی اور مقصد کے لیے قربانی دے رہا ہے، اور روح القدس کوئی اور ہی کام کر رہا ہے۔ ہاں، ان تینوں کا مقصد، ارادہ اور ہدف 100% ایک ہے۔ یہاں مجھے وہ ریسکیو مشن والی مثال یاد آ رہی ہے جس پر ہم پہلے بات کر رہے تھے۔ وہ ملٹری مشن والی؟ ہاں، اسے یوں سمجھتے ہیں کہ ایک انتہائی ہائی پروفائل ملٹری ریسکیو مشن ہے۔ اس مشن کی منصوبہ بندی کرنے والا کمانڈر، خطرے میں کود کر یرغمالیوں کو نکالنے والا اسپیشل فورسز کا جوان اور باہر ہیلی کاپٹر میں طبی امداد کے لیے تیار بیٹھا ہوا ڈاکٹر، یہ سب ایک ہی پیج پر ہیں۔ بالکل، ان کا ٹارگٹ ایک ہے۔ ہاں، وہ اندھیرے میں گولیاں نہیں چلاتے کہ چلو شاید کوئی بچ جائے۔ وہ ایک مخصوص ٹارگٹ کو بچانے جاتے ہیں، اسے نکالتے ہیں اور محفوظ مقام پر لاتے ہیں۔ کیا اوون کا استدلال بھی کچھ ایسا ہی ہے؟ اور یہی اوون کے استدلال کی اصل جان ہے۔ اوون نجات کو دو حصوں میں نہیں بانٹتا۔ الہیات کی زبان میں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے امپیٹریشن یعنی نجات کو حاصل کرنا، اور دوسری ہے ایپلیکیشن یعنی اس نجات کا کسی پر لاگو ہونا۔ یعنی حاصل کرنا اور لاگو ہونا الگ الگ چیزیں ہیں۔ اوون کے مخالفین کا ماننا تھا کہ مسیح نے اپنی موت سے سب کے لیے نجات حاصل تو کر لی ہے، لیکن یہ لاگو صرف ان پر ہوگی جو ایمان لائیں گے۔ لیکن اوون تو اس سے متفق نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں۔ اوون اس نظریے کو منطقی طور پر ناممکن قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس کے لیے نجات حاصل کی گئی ہے، اس پر اس کا لاگو ہونا ناگزیر ہے، اسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا منصوبہ کوئی لاٹری ٹکٹ نہیں ہے کہ خریدا تو سب کے لیے گیا ہو لیکن انعام کسی ایک کا نکلے۔ زبردست مثال ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ مشن سب کو بچانے کا تھا، لیکن کچھ لوگ پھر بھی بچ نہیں پائے اور جہنم میں چلے گئے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ خدا کا مشن ناکام ہو گیا۔ کیا اوون یہی ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، وہ ثابت نہیں کر رہا، وہ اس خیال کو ہی خدا کی توہین سمجھتا ہے۔ توہین؟ وہ کیسے؟ اوون کے نزدیک اگر خدا قادر مطلق ہے اور وہ سب کو جانتا ہے تو اس کا کوئی بھی ارادہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مسیح پوری انسانیت کے لیے مرا تھا اور پھر بھی آدھی انسانیت جہنم میں جا رہی ہے، تو اوون کے بقول یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مسیح کا خون رائیگاں چلا گیا۔ اچھا، اب میں سمجھی، وہ منطق لڑا رہا ہے۔ ہاں، اوون کی منطق یہ ہے کہ خدا جو ارادہ کرتا ہے وہ اسے 100% مکمل کرتا ہے۔ اس لیے اگر سب نہیں بچ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ شروع سے مشن سب کو بچانے کا تھا ہی نہیں۔ یہ تو بہت ہی سخت قسم کی منطق ہے۔ تو اگر مشن سب کے لیے نہیں تھا تو پھر وہ مشن کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب ظاہر ہے اس کی کوئی میکینزم یا کوئی طریقہ کار تو ہوگا جس کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کا قرض اترا اور کس کا نہیں۔ یہاں آ کر اوون کتاب کے دوسرے اور تیسرے حصے کی طرف جاتا ہے جہاں وہ اطمینان یا سیٹسفیکشن کی بات کرتا ہے۔ تو کیا یہاں ہماری وہ بینک لون والی مثال پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے اوون نے بھی کفارے اور نجات کو سمجھانے کے لیے قرض اور انصاف کے اطمینان جیسے قانونی اور مالیاتی الفاظ کا سہارا لیا ہے۔ بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اوون نے اس بحث کو جذبات سے نکال کر خالصتاً قانونی اور عدالتی دائرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گناہ محض غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے کامل انصاف کے خلاف ایک بغاوت ہے، جس نے ایک ایسا قرض پیدا کر دیا ہے جو ہر حال میں چکایا جانا ہے۔ جی، اور آرمینیائی نظریہ یہ کہتا تھا کہ مسیح کی قربانی نے اس قرض کی ادائیگی کو ممکن بنا دیا ہے، لیکن یہ ادا تبھی ہوگا جب انسان اپنی مرضی سے اسے قبول کرے۔ مطلب ایک آفر ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ بالکل،
لیکن اوون اس بات پر سخت تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسیح کی موت محض کوئی پیشکش یا آفر نہیں تھی، یہ ایک حقیقی اور حتمی ادائیگی تھی جس نے خدا کے غضب اور انصاف کو مکمل طور پر مطمئن کر دیا۔ مجھے اس میں تھوڑا سا الجھاؤ محسوس ہو رہا ہے۔ جی بتائیں۔ مطلب اگر میں اوون کی مخالفت میں کھڑی ہوں تو میں یہ سوال کروں گی کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ادائیگی حتمی تھی، لیکن اگر یہ ادائیگی پوری دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے کر دی گئی تھی تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر تو سب کو جنت میں جانا چاہیے ہے نا؟ اوون اس دوہری صورتحال سے کیسے نکلتا ہے؟ یہیں پر وہ اپنی کتاب کا سب سے طاقتور اور مشہور استدلال پیش کرتا ہے، جسے آلیات کی دنیا میں آرگیومنٹ 13 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 13واں استدلال، اس میں کیا خاص ہے؟ اوون کہتا ہے کہ خدا ایک عادل اور منصف جج ہے، اور دیکھیں، انصاف کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک ہی جرم کی 2 بار سزا نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، ڈبل جوپڈی۔ بالکل۔ اگر مسیح نے دنیا کے ہر ایک انسان کا، بشمول ان لوگوں کے جو جہنم میں جائیں گے، قرض ادا کر دیا ہے اور ان کے حصے کا غضب برداشت کر لیا ہے، تو پھر خدا انہیں ان کے گناہوں پر دوبارہ سزا کیسے دے سکتا ہے؟ ہو، اب میں سمجھی، یہ تو واقعی ایک لاجواب منطقی شکنجہ ہے۔ مطلب اگر بینک نے میرا قرض کسی اور سے وصول کر لیا ہے تو وہ مجھے دوبارہ اس قرض کے لیے جیل نہیں بھیج سکتا۔ بالکل نہیں۔ اور اگر وہ مجھے جیل بھیج رہا ہے تو اس کا واحد منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ میرا قرض اصل میں ادا ہوا ہی نہیں تھا۔ اور یہی اوون کا حتمی نتیجہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان نجات نہیں پاتا اور بہت سے لوگ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیح نے ان کا قرض ادا نہیں کیا تھا۔ یعنی وہ سب کے لیے نہیں مرا؟ اوون کے مطابق مسیح نے صرف اور صرف ان لوگوں کا قرض ادا کیا ہے جنہیں خدا نے پہلے سے چن لیا تھا، یعنی دی ایلیکٹ۔ اگر اس نے سب کا قرض ادا کیا ہوتا تو خدا کا انصاف یہ تقاضا کرتا کہ دنیا کا ہر ایک انسان نجات پاتا، جسے ہم یونیورسلزم کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یونیورسلزم کو تو اس وقت کوئی بھی نہیں مانتا تھا۔ بالکل۔ چونکہ اوون اور اس کے مخالفین دونوں یونیورسلزم کو نہیں مانتے تھے، اس لیے اوون نے انہیں اس دلیل کے ذریعے باقاعدہ دیوار سے لگا دیا۔ یہ تو اس نے اپنے دور کے حساب سے مخالفین کو ایک طرح سے چیک میٹ کر دیا۔ لیکن ایک منٹ رکیے۔ جی۔ یہ ساری قانونی اور منطقی باتیں اپنی جگہ بہت ٹھوس لگتی ہیں، لیکن اگر آپ بائبل اٹھا کر دیکھیں تو وہاں تو معاملات بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ اوون کی اس انتہائی سخت اور کلوزڈ منطق کے خلاف یقیناً بہت سے اعتراضات اٹھے ہوں گے۔ بے شمار اعتراضات اٹھے تھے۔ کتاب کا چوتھا حصہ اسی بارے میں ہے۔ ہاں، کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بائبل میں تو جگہ جگہ دنیا اور سب جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ آپ نے بالکل درست مقام پر انگلی رکھی ہے، اور اوون کو بھی اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اس کا سب سے بڑا چیلنج منطق نہیں بلکہ بائبل کے وہ الفاظ ہیں جو بظاہر اس کی دلیل کے بالکل الٹ جا رہے ہیں۔ تو اس نے ان الفاظ کا کیا کیا؟ اسی لیے اس نے اپنی کتاب کا ایک بہت بڑا حصہ صرف ان اعتراضات اور بائبل کی مختلف آیات کی تشریح کے لیے مختص کیا۔ دیکھیں، اس دور میں تھامس مور نامی ایک اور اسکالر نے اوون کے نظریات پر سخت تنقید کی تھی۔ اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ تھامس مور کا سب سے بڑا ہتھیار یوحنا کی انجیل کا باب 3 اور آیت 16 تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تو اب مور کا سوال یہ ہوگا کہ اگر نجات صرف چنے ہوئے لوگوں کے لیے ہے تو بائبل لفظ دنیا کیوں استعمال کر رہی ہے؟ بالکل، یہی اس کا سوال تھا۔ ہاں، اور یہ تو ایک عام قاری کے لیے بھی بہت بڑا سوال ہے۔ مطلب ہم روزمرہ زبان میں جب دنیا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کرۂ ارض پر موجود 8 ارب انسان، ہر ایک شخص اس میں شامل ہے۔ جی، آج کے دور میں تو یہی مطلب لیا جاتا ہے۔ تو پھر اوون نے اس اتنے واضح لفظ کو اپنے حق میں کیسے موڑا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے دن کو رات ثابت کرنے والی بات ہو۔ اوون نے اس کا جواب کوئی فلسفیانہ تعویل دے کر نہیں دیا، بلکہ اس نے تاریخ اور لسانیات کا سہارا لیا۔ وہ کیسے؟ اوون ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بائبل پہلی صدی عیسوی کے مشرق وسطی میں لکھی گئی تھی۔ اس وقت یہودیوں کی ذہنیت کیا تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ خدا صرف ان کا ہے، نجات صرف ان کی وراثت ہے، اور باقی سب؟ اور غیر یہودی، جنہیں وہ جینٹائلز کہتے تھے، ان کے نزدیک وہ خدا کے فضل سے مکمل طور پر باہر اور ناپاک ہیں۔
یہودیوں کے نزدیک وہ ایک ایکسکلوزو کلب کا حصہ تھے۔ اچھا، تو اوون یہ کہہ رہا ہے کہ جب بائبل میں لفظ دنیا آیا تو اس کا مخاطب وہ مخصوص یہودی ذہنیت تھی؟ 100% درست۔ اوون کہتا ہے کہ بائبل جب یہ اعلان کرتی ہے کہ مسیح دنیا کے لیے آیا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ہر ایک فرد کو گن کر بتا رہا ہے کہ وہ کس کس کے لیے مرا، تو پھر مقصد کیا تھا؟ بلکہ یہ دراصل اس یہودی غرور پر ایک ضرب تھی۔ یہ اعلان تھا کہ اب نجات کا یہ دروازہ صرف اسرائیل کی سرحدوں تک محدود نہیں رہا، اب اس میں رومی، یونانی، افریقی اور زمین کی ہر قوم شامل ہے۔ تو اوون کے نزدیک دنیا کا مطلب ہے تمام قوموں میں سے چنے ہوئے کچھ لوگ، نہ کہ ہر قوم کا ہر ایک فرد؟ بالکل، اس نے لفظ دنیا کو جغرافیائی نہیں بلکہ نسلی امتیاز کے خاتمے کے طور پر پیش کیا۔ یہ وضاحت تاریخی پس منظر کے لحاظ سے کافی حد تک معنی خیز لگتی ہے، یعنی اس نے لفظ کا سیاق و سباق ہی بدل دیا۔ جی، اور یہی اس کی ذہانت تھی۔ لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی ایک بہت بڑی اخلاقی اور عملی الجھن ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، اگر یہ سب پہلے سے طے شدہ ہے کہ کون بچے گا اور کون نہیں، اور قرض صرف مخصوص لوگوں کا ادا ہوا ہے، تو پھر مبلغین کو جو مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں انہیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ جا کر پوری دنیا کو یا ہر شخص کو یہ خوشخبری سنائیں؟ یہ ایک بہت ویلڈ سوال ہے نا؟ مطلب اگر ایک مبلغ جانتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہجوم میں سے شاید آدھے لوگوں کا قرض ادا ہی نہیں ہوا، تو کیا انہیں یہ دعوت دینا کہ آؤ اور نجات پاؤ لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف نہیں؟ دیکھیں، تھامس مور نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا کہ اگر کفارہ محدود ہے تو تبلیغ عام کیوں ہے؟ اوون نے اس کا جو جواب دیا وہ اس کی فکری گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا تھا؟ اوون کے جواب کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو بہت سادہ ہے۔ اوون کہتا ہے کہ مبلغین خدا کے دربان نہیں ہیں، انہیں خدا کے خفیہ ارادوں کا کوئی علم نہیں ہے۔ یعنی انہیں نہیں پتا کہ کون الیکٹ ہے اور کون نہیں۔ بالکل، ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی فہرست نہیں تھمائی گئی جس پر چنے ہوئے لوگوں کے نام درج ہوں۔ خدا کا حکم ہے کہ پیغام سب تک پہنچاؤ، تو ان کا کام صرف آواز لگانا ہے۔ کون اس آواز پر لبیک کہے گا، یہ فیصلہ مبلغ کا نہیں، خدا کی روح کا کام ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس کی دوسری دلیل کیا تھی؟ کیونکہ اصل سوال تو اس پیغام کی سچائی پر ہے جو وہ دے رہے ہیں۔ اس کا دوسرا جواب الہیات کا ایک بہت ہی خوبصورت اور لطیف نکتہ ہے۔ اوون تسلیم کرتا ہے کہ مسیح کے خون کی اندرونی قیمت اور اس کی قدر اتنی لامحدود، اتنی بے پناہ اور اس قدر عظیم ہے کہ اگر 1000 اور دنیائیں بھی ہوتیں تو وہ ان سب کے گناہوں کی قیمت چکانے کے لیے کافی تھی۔ واو، مطلب قیمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بالکل، اس کی قدر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جب مبلغ دعوت دیتا ہے تو وہ دراصل اس قربانی کی اس لامحدود قدر کی بنیاد پر دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی مسئلہ صرف یہ ہے کہ خدا کا ارادہ اور اس کا اطلاق کن پر ہونا ہے۔ خزانہ لامحدود ہے لیکن اسے خرچ مخصوص جگہ پر کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے دعوت دینا دھوکہ نہیں؟ جی، کیونکہ دعوت کی بنیاد وہ لامحدود قیمت ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی پیچیدہ لیکن حیران انگیز حد تک مربوط فریم ورک ہے۔ قیمت لامحدود ہے لیکن ہدف مخصوص ہے۔ اگر ہم اس پوری بحث کو، اس پوری کتاب کو ایک جگہ سمیٹنے کی کوشش کریں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوون نے عقیدے کو جذبات سے نکال کر ایک ریاضی کے فارمولے کی طرح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ بڑی زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ جہاں اگر ایک متغیر یعنی ایک ویریبل تبدیل ہو تو پوری مساوات خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ جان اوون کی یہ کتاب بلا شبہ عقلی اور منطقی بحث کا ایک شاہکار ہے۔ چاہے کوئی اس کے نظریے یعنی کیلوینزم سے اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اس کی منطقی بند کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بالکل، اس کا سٹرکچر بہت مضبوط ہے۔ اس نے دکھایا کہ کس طرح تثلیث کے کردار سے لے کر انصاف کے تقاضوں، دوہری سزا کے اصول اور بائبل کے الفاظ کی تاریخی تشریح تک ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ الہیات محض کچھ جذباتی کہانیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی سخت، مربوط اور منطقی نظام ہو سکتا ہے جس میں ہر سوال کا ایک استدلالی جواب موجود ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ آج 21ویں صدی میں اس قدر پیچیدہ تاریخی اور نظریاتی کتاب کے اس گہرے تجزیے کا آخر کیا فائدہ ہے؟ جی، کیونکہ لوگ سوچیں گے کہ ہم اتنی پرانی کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں۔
ہاں، آج جب ہم معلومات، خبروں اور تبصروں کے ایک بے پناہ سیلاب میں جی رہے ہیں، تو اوون کا یہ طریقہ کار ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تنقیدی سوچ یا کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی دعوے کو سرسری طور پر سن کر اس پر یقین کر لینے یا اسے مسترد کر دینے کے بجائے اس کی بنیاد کو کھودنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہی وہ مہارت ہے جو آج کے دور میں سب سے زیادہ نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل۔ جب ہم کسی سے بحث کرتے ہیں تو کیا ہم ان کے دلائل کے سٹرکچر کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم الفاظ کو ان کے اصل تاریخی اور ثقافتی تناظر میں رکھ کر دیکھتے ہیں؟ ہم عموماً ایسا نہیں کرتے۔ ہم الفاظ کے ظاہری خول کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے پورے نظام اور سیاق و سباق کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جان اوون نے صرف ایک لفظ دنیا کو سمجھانے کے لیے پوری تاریخی بحث چھیڑ دی تھی۔ ہاں، وہ بھی ایک پوری کتاب کی صورت میں۔ آج ہمیں بھی اسی گہرائی اور برداشت کی ضرورت ہے تاکہ ہم مختلف نظریات کو ان کے اصل روپ میں سمجھ سکیں۔ بالکل درست۔ اور اسی بات سے جڑا ایک آخری اور قدرے چپتا ہوا خیال سننے والوں کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ اگر 400 سال قبل ان علماء کرام کو سب اور دنیا جیسے بظاہر سادہ روزمرہ استعمال کے الفاظ کا درست مفہوم تک پہنچنے کے لیے پوری کتابیں لکھنی پڑتی تھیں، تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہم روزانہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپس میں چھوٹی چھوٹی پوسٹس اور ٹویٹس پر لمبی بحثیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، تو کیا ہم واقعی ایک دوسرے کے الفاظ کا صحیح مطلب سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم صرف اپنے ہی بنائے ہوئے تصورات کی بنیاد پر ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جن باتوں پر ہم دوستیاں اور رشتے توڑ دیتے ہیں، دراصل ان کا مفہوم وہ ہوتا ہی نہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ بے شک۔ بائیو پلس سننے کا شکریہ۔ اگر آپ سائنس اور علم کے مزید گہرے موضوعات دریافت کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔